गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। जुम्मा मुबारक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज के दिन का आगाज़ हम करते हैं आज के दिन की मुनासिबत से। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। जब हम आबादी की बात करते हैं और पाकिस्तान के तनाजुर में इसका अगर हम जिक्र करें, सो पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जब उसकी हम बात करते हैं, इट्स 2.55%। इट्स 2.55%। ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एवरी ईयर और इसमें सभी चूँकि नेशनल लेवल पे काफ़ी डिस्कशंस भी हुई हैं और अब इसको एमरजेंसी के तौर पर समझा और देखा जा रहा है कि कैसे पॉपुलेशन मैनेजमेंट की तरफ हमें बढ़ना है। चूँकि जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, आबादी में इजाफा हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं ये बात ज़रूर करनी है कि बहुत से लोग ये राय रखते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि चूँकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, वी हैव रिसोर्सेज, सो इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा ज़्यादा बच्चे होना। मेरा इसमें सवाल ये है कि एजुकेशन को देखकर, हेल्थ रिसोर्सेज को देखकर और सबसे ज़्यादा माँ की सेहत को देखकर, चूँकि इसको हम नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। अगर आप आज भी किसी भी सर्वे को उठा लें या फॉर दैट मैटर आप अभी 100 ख़वातीन, 100 माँओं के टेस्ट करा लें, आयरन डिफिशिएंसी होगी, HP लेवल्स कम होंगे, यानी उनकी जो हालत है विटामिन डी कम होगा और ऐसी बीमारियां जो कि एक बड़ी यंग एज में हम हमारी ख़वातीन के अंदर देख रहे होते हैं। वाकई ये वो चीज़ है जिसको तो हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं जी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं, और अक्सर लोगों को हमने ये बात करते हुए देखा है कि जी हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्यों ना पैदा करें इतने बच्चे। ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम पे भी बोझ पड़ता है। ये ग्लोब अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, आप अच्छा कमाते हैं जो भी है, लेकिन एक पूरा मुल्क चल रहा है, उसके लिहाज से हम सबकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम वो जो माँ है उसकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, उसको कितनी ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, उसको उस गैप की कितनी ज़रूरत है, उसको उस रेस्ट की कितनी ज़रूरत है। बिकॉज हम सब ये रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि एक औरत किस प्रोसेस से गुजरती है एक बच्चा पैदा करने के लिए, और बार बार इस बारे में बात भी की जा रही होती है कि उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, एक प्रॉपर गैप होना चाहिए बच्चों में सो दैट वो अपनी सेहत को रिकवर कर सके। एट द सेम टाइम शुएब, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमने देखा है कि हमारे बच्चे, हम उनकी तरबियत उस तरीके से नहीं कर पा रहे होते जिस तरह से उनकी तरबियत होनी चाहिए। इट्स बिकॉज एक बच्चा है, उस पर अभी तवज्जो दे रहे होते हैं, दूसरा बच्चा छोटा है, सारी तवज्जो दूसरा बच्चा ले जाता है और पहला बच्चा निगलेक्ट हो जाता है। उसकी तरबियत, उसको उस तरह की अटेंशन नहीं दी जा रही होती है, और इसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर एहसासे महरूमी होती है, एहसासे कमतरी होती है, और वो एक सोसाइटी का एक अच्छा शहरी कभी नहीं बन सकता। और फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे बड़े होकर जराइम की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमारे बच्चे एक अच्छे शहरी क्यों नहीं बन रहे, एक अच्छी औलाद क्यों नहीं बन रहे, एक अच्छे भाई क्यों नहीं बन रहे। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, एक रूट कॉजेज हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ स्कैम्स भी हैं हमारे यहाँ ना। पहला स्कैम क्या है, शादी के फ़ौरन बाद अच्छा लेट्स प्लान अ बेबी, आपके अंदर प्यार बढ़ेगा, ये स्कैम है। पहले बच्चे के फ़ौरन बाद लेट्स हैव अनदर वन, इकट्ठे ग्रो हो जाएंगे, स्कैम है। प्लीज़ ये जो प्रेशराइज करते हैं ना शादी के बाद कपल्स को कि टू प्लान अ बेबी, डोंट डू दैट, लेट देम डिसाइड फर्स्ट। दूसरी बात यह है कि ये रियलाइजेशन उनके अंदर होना, और वो जो कहते हैं ना शादी के लिए क्या आप तैयार हैं, ये वाकई आपको जब तैयार का वर्ड हम कहते हैं तो प्लीज़ बैठ के बात किया करें। उनको पता होना चाहिए कि अच्छा जब शादी की हम बात कर रहे हैं, एक नई ज़िंदगी गुजारने की हम बात करें, तो आगे चलकर किस तरीके से औलाद, उनकी तरबियत और ये फैमिली प्लानिंग, द गैप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माँ की सेहत के लिए भी और आपके रिसोर्स के लिए। ज़रा इमेजिन कीजिए एक कपल के यहाँ एक बच्चा और चंद साल बाद दूसरा बच्चा, और अगर आप इसी सिनेरियो को यूँ उठा के देखें कि वही कपल है और हर साल एक बच्चा 3-4 बच्चे हैं, वही सैलरी है, वही रिसोर्सेज हैं, वही इन्वायरमेंट है, ना मिले अगर साफ़ पानी, ना मिले क्वालिटी एजुकेशन, ना मिले उससे वो रिसोर्सेज, वो मुतासिर होगा। क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा मुतासिर हो? हम में से कोई भी नहीं चाहेगा। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक हेल्दी, एक ऐसे इन्वायरमेंट में पले बढ़े जहाँ पे बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी लाइफस्टाइल हो। तब होगा जब वाकई हम पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे बात करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां मुल्क है।
5واں ملک ہے. اور جو میں نے آغاز میں کہا 2.5% ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے, جس کو کم کرنے کے لیے اس وقت نیشنل ایمرجنسی کا نفاذ ہے. آج کیونکہ اس کا دن ہے, ہم نے سوچا اس پر ضرور بات کریں, تو پلیز تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ ڈسکس اٹ. یہ جو پارٹنرز ہیں ڈسکس کریں, فیملی میں بیٹھ کے ڈسکس کریں اس کو کہ دس از این ایشو اور ہم سب کو مل کر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہماری یوتھ جب بڑے بڑے کام کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. پلیٹ فارم پہ جب وہ آ کے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کو اور اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, تو لٹرلی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے یہ شو کرنے کا پورا ہوتا, ہمیں دکھائی تسلی بھی ہوتی ہے نا کہ اچھا پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں, جس طرح سے اپنے ڈومین میں اپنے کیپیسٹی میں ہماری یوتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور پھر دیکھیں جب آئیڈیاز آپ کے بہت اچھے ہوں تو ان آئیڈیاز کو گلوبل لیول پہ بھی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک ایسا ہی آئیڈیا, ایک ایسا ہی 8ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی ذہانت و ویژن سے دنیا بھر کے 1100 سے زائد کینڈیڈیٹس جو تھے اس میں انہوں نے انٹرنیشنل بیکلوریٹ کے جو گلوبل یوتھ ایکشن فنڈ ہے 2025 میں اس کا اعزاز اپنے نام کر لیا. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ فنڈز اوپن ہوتے ہیں اور آپ کا آئیڈیا اتنا یونیک ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو, اور آئیڈیا اپیل کر گیا تو یہ فنڈ آپ کو مل جاتا ہے, یہ ایوارڈ آپ کو مل جاتا ہے. اور یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے, یہ فنڈز دیے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکیں, آگے بڑھ سکیں. اور ظاہر سی بات ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کمیونٹی میں کوئی چینج لا سکیں, آپ گلوبلی کوئی چینج لا سکیں, امپلیمنٹ کر سکیں. اچھا جی, اب اے آئی پر جو ہے وہ ان کا پروجیکٹ بیسڈ ہے جس پر یہ کام کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں, یہ بھی ہم ذرا پوچھتے ہیں. طلحہ عدیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم طلحہ, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. طلحہ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد, بیکاز 1100 کینڈیڈیٹس جو ہیں ان میں ظاہر ہے آپ سلیکٹ ہوئے ہیں, اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات بھی ہے. آپ کیا پروسیس تھا, آپ کا پروجیکٹ کیا ہے, کس طرح سے آپ کے پروجیکٹ نے اس کو ون کیا؟ جی, تو میرا پروجیکٹ مومنٹم ہے. مومنٹم ایک اسمارٹ کمپینین ہے جو آپ کے موڈ کو اور آپ کی ہیلتھ کو دیکھ کر گھر کو آٹومیٹکلی چینج کر لیتا ہے اور ایڈجسٹ کر لیتا ہے. مومنٹم تو مومنٹم از ان اے آئی پاور ڈیوائس. اس کے اندر مختلف قسم کے سینسرز ہوتے ہیں جو جیسے کہ ہارٹ ریٹ کو سینس کرتے ہیں, ایئر کوالٹی کو سینس کرتے ہیں, ہارٹ بیٹ کو سینس کرتے ہیں, ایسی چیزوں کو سینس کرتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر وہ آپ کے گھر کی مختلف ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹ کر کے چینج کر دیتا ہے. جیسے کہ اگر ہم لوگ کہیں اگر آپ کا موڈ خراب ہو تو وہ لائٹس کو سافٹ کر لے گا, یا پھر اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو آپ کے بنا پوچھے یا پھر انپٹ دینے کے بغیر وہ اے سی کا ٹیمپریچر اوپر کر لے گا. سو اس میں تھوڑا سا اور اگر ایکسپلین کریں کہ وہ کیا ڈیوائس لگ جاتی ہے ایک؟ یس, سو I've made a prototype ابھی, لیکن پورا پروجیکٹ بنا نہیں ہے تو ابھی اس کے اوپر ڈیسائیڈ کروں گا. آپ نے اکیلے بنایا یا اٹس اے گروپ آف اسٹوڈنٹس؟ I had the option to do it with a group, لیکن میں نے اپنے آپ کے لیے ساتھ کیا, اکیلے کیا. ویری نائس. سو ایک ڈیوائس ہے, آپ نے پروٹوٹائپ بنا لیا ہے, اگر بن جاتا ہے آگے چل کر تو گھر میں لگانے کے بعد ہوگا کہ وہ سینس کرے گا گھر میں رہنے والوں کو, ان کی نیڈس کے مطابق گھر کو ایڈجسٹ کرے گا. واو, کہاں جا رہی ہے سبھی؟ اچھا, کیا کیا چیز ہے؟ ایک تو آپ نے اے سی کا بتایا, جیسا ٹیمپریچر آپ کو نہیں پتا, وہ آپ کی نیڈ کے مطابق. اللہ, یہ تو بڑا ڈینجرس سا بھی تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اس حد تک آپ کا دماغ. گھر میں 2 طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, کسی کو ٹھنڈ لگے, کسی کو گرمی لگے, پھر کیا کرے گا؟ ویسے طلب پھر کیا ہوگا؟ تو you will have a sensor like that detects it, so you won't have to actually tell it anything. اگر آپ کو سردی لگ رہی ہوگی اس کو پتہ ہوگا, وہ اس کو دیکھ کر. جتنے گھر کے افراد ہیں سب کو سینسر لگے گا؟ جی. سینسر سے کیا مراد ہے؟ کوئی چپ ہوگی جو اندر ڈال دی جائے گی؟ I'm thinking about that, yeah. اچھا, چپ اندر چلی جائے گی؟ نہیں, چپ اندر نہیں جائے گی. Maybe a watch kind of a thing, a band that you could wear. جی. اوکے, سو بینڈ پہن لیا آپ نے, لیکن طلحہ گھر میں اگر 6-8 لوگ ہیں, سب کی نیڈس ڈفرینٹ ہیں, سو 6-8 لوگوں کو بینڈ بنا کے بھی وہ کام کرے گا؟ اس پر سوچا آپ نے؟ جی, میں ابھی سوچوں گا کیونکہ ابھی پروٹوٹائپ بنایا نا. I'm going to take use of the funds. میں فنڈس کا نہیں فنڈس پہ مانگا, پہلے مجھے اس آئیڈیا پہ رہنے دیں کہ آئیڈیا کیسے آئے کہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے.
آئیڈیا ابھی میں سوچوں گا برین اسٹارم کروں گا کیونکہ پہلے پیسے نہیں تھے نا تو آئی ہیڈ لمیٹڈ یوز نہیں بٹ اسٹل پروٹوٹائپ جو بنایا یہاں تک جو آپ پہنچے آپ نے ظاہر ہے پروٹوٹائپ بنا لیا آپ نے اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا وہاں پہ آپ نے پریزنٹ کیا اس کو تو بیسیکلی آئیڈیا کیسے کنسیو ہوا کہ میں نے اسی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے یہ نیڈ ہے آپ کو نیڈ کیسے فیل ہوئی ہے سو آن دس پروجیکٹ مجھے یہ نیڈ فیل اس لیے ہوئی تھی کیونکہ یوزلی جو آپ دیکھتے ہیں دوسرے لوگ کافی مختلف قسم کے ایپس یوز کرتے ہیں ہر چیز کے لیے ڈفرینٹ ایپ ہوتا ہے جیسے آپ کے ہیلتھ کے لیے ایک اور ایپ ہوتا ہے تھیراپی کے لیے ایک اور ایپ ہوتا ہے کیمراز کے لیے ایک اور ایپ ہوتا ہے ڈفرینٹ ایپ ہوتے ہیں تو مجھے یہ نیڈ فیل ہوئی تھی کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کو ایک ڈیوائس کے اندر ڈال دیں تو وہ ایک یونیفائڈ فارم بن جائے گی اور ایک ڈیوائس ہو جائے گی تاکہ آپ کو ان سارے ایپس کا حصہ نہیں کرنے پڑیں گے اور ایسے ایک ڈفرینٹ آپ کو ایپس نہیں چاہیے ڈفرینٹ آپ کو ٹیکنالوجی میں ڈفرینٹ نہیں چاہیے وہ مشین ایک اس میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو یہ بڑی بات سو ہے اٹس این آل ان ون پلیٹ فارم تو دیٹس بیسکلی واٹ مومنٹم از مومنٹم میں نے اس کو سوچا تھا کہ اگر ہم لوگ ان ساری چیزوں کو ایک ایکو سسٹم کے اندر ڈالیں اور وہ ایک ویب کے اندر کام کرے اور وہ سارا کچھ اے آئی پاورڈ ہو جائے تو وہ کافی بہتر ہو جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ صرف گاؤں صرف مطلب اربن نہیں بلکہ آپ ولیجز کی طرف بھی فوکس کر رہے ہیں آئی ایم وشنگ میں یہ سوچتا ہوں کہ گاؤں کے اندر اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ریموٹ ایریاز جی سارے لوگوں کے لیے یہ یوز ہو لیکن جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگوں کے پاس ان ٹیکنالوجیز کا یوز بھی نہیں ہوتا تو میں اس کی پرائس بھی کم بنانا چاہوں گا تاکہ یہ ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہو. اچھا ابھی جو آپ نے فنڈ آپ نے جو ون کیا ہے وہ کتنا فنڈ ہے؟ $2,500. $2,500. So is it enough کہ جس میں آپ کے پراپر ڈیوائس جو ہے وہ بن جائے گی؟ I can it is plenty actually. I'm hoping to make around 3 devices that I can maybe change and like decide. تو ابھی کے لیے I'm thinking کہ ایک device will cost around $500 to produce. اور اس کے اندر اگر ہم لوگ میس پروڈکشن شروع کریں گے تو ڈیوائس could get as low as $200. اور طلحہ اس میں کون کون آپ کو ہیلپ کرے؟ آپ کی ٹیم میں اور لوگ بھی ہیں کہ آپ No, it's just me. I'm working alone. اکیلے ہی کام کر رہے ہیں؟ بٹ کوئی ٹیم کوئی گائیڈ کر رہا ہوگا مے بی. No, I have no guidance. I'm my own. تو کہاں سے لے رہے ہو گائیڈنس؟ Basically, I'm taking use of videos, forums, communities, right, and even some teachers. I have, for coding in specific, I usually have my own teacher, right, in school, that I'm learning many programming languages. آپ کے اسکول میں بہت فوکس کیا جاتا ہے اے آئی کو؟ AI, yes. Recently we've gotten in, تو اس like previous month میں ہم لوگوں نے AI کی workshops بھی conduct کری ہیں اور جی تو سو ابھی اس مومنٹم کے لیے بھی آپ نے اے آئی کا یوز کیا اس کو بنانے کے لیے؟ جی اے آئی جو ہے نا ہم لوگوں نے یوز کیا ہے وہ اس پروسیسنگ کے اندر یوز ہوتا ہے تو دا ڈیوائس از مینلی یوزڈ از مینلی پاورڈ بائی اے آئی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اے سی کا ٹیمپریچر لو کرنا ہے کیونکہ میرے باڈی ٹیمپریچر ہائی ہے یا لو ہے تو وہ ان چیزوں کو پروسیس کرنے کے لیے اے آئی یوز ہوتا ہے. تو یو بیسکلی گیو اٹ دا ڈیٹا اینڈ دین اٹ رنز اٹ تھرو چیٹ جی پی ٹی اور اینی ادر لینگویج ماڈل ہو تو اس کے تھرو وہ آپ کو چینج کر لے گا اسی کا. اچھا طلحہ آپ نے بس یہ آپ کا شوق ہے جس کو لے کر آپ نے اس کو انوینٹ کیا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ میں اس کو بنا لوں گا تو میں کمرشل پرپز کے لیے بھی اس کو آگے یوز کروں گا؟ اور کیا آپ کو اس کی ڈیمانڈ اتنی لگتی ہے کہ یہ ڈیوائس مارکیٹ میں جائے گی اور یہ لوگ اس کو ایزیلی ایکسیپٹ بھی کریں گے؟ جی سو آئی میڈ دس میں نے اس کا سوچا تھا کہ اگر یہ ڈیوائس ایک ہٹ ہو اور لوگوں کو پسند آئے اور لوگ اس کو سمجھیں کہ میں یوز کر سکتا ہوں یا میں نے لینا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کمرشلی اویلیبل بناؤں اور کنزیومر مارکیٹ میں ڈالوں. جیسے آپ دیکھیں آئی فون بھی ایک چھوٹی ڈیوائس سے ایک بیسکلی ایوری ون ہیز اٹ ناؤ. تو میں بھی اپنی ڈیوائس کو چاہتا ہوں کہ ہر لوگ یوز کرے اور ایک یہ نہیں چاہتا کہ اے آئی آپ کو کنٹرول کرے لیکن آپ کے لیے ایک ٹول ہو اور ہیلپ کرے آپ کو. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہر کسی کے گھر کے اندر ایک ہیلپنگ ہینڈ ہو اور اس لیے میں سوچتا ہوں کہ دس وڈ بی اے ریئلی گڈ تھنگ ان دا مارکیٹ اینڈ ایزیلی ایکسپینڈیبل. پوٹینشیل آپ کو اس میں اچھا دکھ رہا ہے کہ کمرشلی یہ بڑا اچھا چل سکتا ہے.
I'm sure کہ آپ نے تھوڑا سا دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنلی جو آپ نے کہا کمیونٹی سے بھی آپ گائیڈنس لے رہے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ انداز سے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ملتا جلتا اس طرح کوئی پروجیکٹ کہیں اور آپ کی نظر سے گزرا جہاں پر کام ہو رہا ہو اس پہ؟ جی, تو آپ دوسرے پروجیکٹس کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں. ریسنٹلی کوئی نہیں آئے, لیکن the way they work is different. تو آپ کو ان کو بتانا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں نے کہا تھا نا, تو آپ کے بولے بغیر وہ کر لیتا ہے چیزیں آپ کے لیے. اور کیونکہ ہم نے اسمارٹ ہومس کے کانسیپٹ میں یہ دیکھا بھی ہے, بہت سی جگہوں میں ہم نے دیکھا بھی. ایون کراچی میں بہت سال پہلے میں نے ایک گھر دیکھا تھا جس میں اگر آپ صرف اور صرف ایک پرامپٹ دے رہے ہیں اس کو تو وہ لائٹس آن یا آف ہو جانا یا ٹیمپریچر کنٹرول اینڈ ایوری تھنگ وہ ہو رہا تھا. بٹ یہ جو کمیونیکیشن والا ایلیمنٹ ہے اس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن اگین اس میں بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب زیادہ لوگ ہوں گے, فار ایگزامپل ایک شخص اگر بیمار ہے, اسے بخار ہے, سینسر اس نے پہنا ہوا ہے, باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ ابھی اس کے اوپر سوچوں گا تو آئی ایم تھنکنگ کہ ہر کسی بندے کے لیے ایک بینڈ ہو ڈفرینٹ سیپریٹ, تو ان کے لیے ایک پروفائل بنے, تو اس کے لیے ڈفرینٹ نیڈز اور اسپیسیفک ہوتا ہو ڈفرینٹ بینڈ. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری ٹیمپریچر اور باڈی ٹیمپریچر کسی اور سے ڈفرینٹ ہو, یا پھر موڈ میرا ڈفرینٹ ہو دوسرے سے, تو اس بینڈ کے ساتھ آپ اسپیسیفائی کر لیں, اس سے پہلے کیلیبریٹ کر لیں ایک طرح سے. ٹھیک ہے. اچھا, جو گلوبل یوتھ ایکشن فنڈ 2025 جس کی ہم آج آغاز میں بات بھی کی کہ 1100 سے زیادہ امیدوار تھے ڈفرینٹ ممالک سے, آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اچھا یہ ایک فورم ہے اور یہاں مجھے اپلائی کرنا ہے, یہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ایک تو یہ بات, دوسرا ہے کہ جتنے باقی اسٹوڈنٹس تھے کس کس کو ایوارڈ ملا اور ان کے پروجیکٹس کس نوعیت کے تھے؟ تو مجھے اس کا اس لیے پتہ چلا کیونکہ میں بھی ایک آئی بی ورلڈ اسکول میں ہوں نا. سو اٹس لائک اٹس مینی اسکولز آر بیسڈ آن آئی بی. تو مجھے اس لیے پتہ چلا کیونکہ آئی بی نے ہمارے اسکول کے اندر یہ انفارمیشن بھیجی. تو میرے اسکول کے اندر اور لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا, لیکن سنس آئی ہیڈ دا اسپیسیفکیشنس اور میرا پروجیکٹ ان کو ریلیٹ کیا تھا, اس لیے میں جیتا تھا. لیکن اگر آپ دوسرے پروجیکٹس کو دیکھیں, میں نے جب ورک شاپ کنڈکٹ کی تھی آئی بی کے ساتھ, میں نے دیکھے تھے دوسرے پروجیکٹس, وہ بھی زیادہ تر ٹیکنالوجی کے لیے نہیں ہے, کافی ٹیکنالوجی بیس نہیں ہے. دیر از ڈفرینٹ کمیونٹیز ایز ویل, تاکہ مطلب میں نے ایک پروجیکٹ یہ بھی دیکھا تھا جو ڈرون ہوتا ہے, وہ بھی میں نے دیکھا تھا کہ ایگریکلچر ڈرون بنایا تھا اے آئی بیسڈ. تو ایسی چیزیں ہیں, مختلف چیزیں ہیں, اور میرا ان کو لگا ہوگا کہ یونیک ہے تو انہوں نے اس لیے چوز کیا ہوگا. سو اس میں کتنے لوگ جیتے, کتنے لوگوں کو ایوارڈ ملا ہوگا یہ؟ I think 300 or 200 people won from different countries. One person from each country. اچھا, سلیکٹ انہوں نے ایک ملک سے ایک ہی کو کیا ہے, اور جب مل گیا اور اس کے بعد تھوڑا سا گھر میں ایک ہوتا ہے نا سیلیبریشن والا ایلیمنٹ بھی, اینڈ اسکول میں بھی, اینڈ ان یور پیئرز ایز ویل, تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیں. تو مجھے جب ایوارڈ کی نیوز پتہ چلی, میں ایک گیم کھیل رہا تھا اور میں اپنے کمرے میں تھا, تو میری امی نے مجھے آواز دی تھی اور کہا تھا کہ طلحہ تم جیت گئے ہو, اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس کے اندر بہت کام ڈالا تھا, اور ظاہر ہے ای میل امی نے پڑھی تھی. ہاں, تو ای میل میرے اکاؤنٹ پہ آئی تھی, ان کے فون کے اوپر میسیج آ گیا تھا, تو انہوں نے مجھے بلایا تھا. پھر ہماری بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس کے اندر کام بھی بہت ڈالا تھا نا, میں نے رات جاگا تھا, کام کیا تھا, اس کے ڈاکیومنٹیشن بھی کافی تھی, تو اس سے مجھے خوشی ہوئی تھی جب جیتا تھا. اور ظاہر ہے پیرنٹس بھی آپ بڑے ہی پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے. بڑا ضروری ہے کہ ٹیچرز ایز ویل, اور دیکھیں ایک سسٹم اچھا ہونا بھی بڑا ضروری ہے جہاں پہ آپ کے بچے کنیکٹڈ ہونا, کہ صرف ایک باکس میں ہوں کہ آپ کے اسکول کے اندر ہیں, باقی سارے اسکول جو ہیں وہ کنیکٹڈ بھی ہوں, اور اس سے آپ کو کیا ہوتا ہے, ایک تو آپ باکس سے باہر نکلتے ہیں, دوسرا اپرچونیٹیز آپ کو پتہ چلتی ہیں. ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی بڑا ضروری ہے. تو وی آر سو پراؤڈ آف یو, اینڈ وی ریئلی وش کہ آپ جو آپ نے مائنڈ میں سوچا ہوا ہے آپ اس سے بہتر پروڈکٹ جو ہے وہ بنا سکیں, تاکہ کمرشلی بھی وہ آگے جو ہے سکسیزفل رہے. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر آپ نے ریز کیا سبین, کمرشل والا, کیونکہ لیٹ می ایڈ جسٹ ون تھنگ, کیونکہ بہت ساری اس پہ بات بھی ہوتی ہے نا کہ بہت سے فورمز, بہت سے پلیٹ فارمز جس پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ آئیں اپنا آئیڈیا پچ کریں, آپ کو ہم فنڈ کریں گے, پھر بعد میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اچھا صرف وہ پلیٹ فارم ہی ہوتا ہے, اس میں مائنڈ کر جائیں گے, نہ کریں میں کسی کا نام نہیں لیا, میں تو جو اگر آپ نے غلط نہیں کیا آپ نہ مائنڈ کریں, اگر آپ نے غلط کیا تو پلیز کر لیں, جس نے غلط کیا وہ کر لیں. سکسیسفل رہے. اوکے, فنڈز نہیں دیے, فنڈز 3 کو ملے ہیں, تو اس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے نا, اس پہ بھائی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. آگے فیکٹس کیا ہیں وہ تو ظاہر ہے زیادہ بہتر وہی لوگ بتا سکتے ہیں, یا جن کو نہیں ملے وہ بتا سکتے ہیں. ہم صرف بات یہ کر رہے ہیں کہ ملنے چاہیے, چیزیں آگے بڑھنی چاہیے, جس کو فنڈ ملے گا وہ آگے بڑھ پائے گا. طلحہ اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اکثر ہم ایک سوال کرتے ہیں نا کسی سے, آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ اچھا کوئی بتائے گا جی پنجابی ہے, کوئی بتائے گا پشتو ہے, کوئی بتائے گا گوجری ہے, کوئی بتائے گا کشمیری ہے, کوئی بتائے گا سندھی ہے. مطلب سو مینی ریجنل لینگویجز ان پاکستان جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہماری مادری زبان ہے. پلس ہم اس پہ یہ بات بھی کرتے ہیں اچھا آپ کی مادری زبان تو یہ ہے, بٹ جنرلی آپ کون سی زبان زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ بیکاز ہم دیکھتے ہیں شہروں میں زیادہ اردو زبان کا استعمال ہے, اب تو انگریزی کا بھی بہت اچھا استعمال. مادری زبان جو امی کی بولی ہوتی ہے ایسی بات ہے, ماں بولی بولتے جو کہ آپ نے ماں بولی جو آپ نے فرسٹ سیکھی ہوتی ہے ماں سے ظاہر ہے, لیکن اماں کی طرف مختلف زبان بولی جا رہی ہوتی ہے, ابا کی طرف مختلف زبان بولی مادری زبان کا مطلب امی والی زبان. اچھا تو یہ نہیں, میں صرف کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں بیکاز ہم سب کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو اماں کی زبان ہے وہی آپ کی مادری زبان ہوئی نا, رائٹ؟ مادری زبان اچھا میں آئی ایم کنفیوزڈ ناؤ. واقعی اگر آپ کے فادر کی زبان ڈفرینٹ ہے, مدر کی ڈفرینٹ ہے, تو گھر میں جو سیکھ رہے ہوں گے وہ کس کی چلے گی؟ امی کی چلتی ہے نا گھر میں. ہمارے کیس میں بڑا کوئی مختلف سا کیس تھا. امی کو کشمیری نہیں آتی تھی, ابا کو پشتو نہیں آتی تھی, تو اردو سیٹ ہو گئی. تو ہماری تو مادری زبان پشتو ہوئی یا اردو ہوئی؟ شکر کریں اشاروں سے نہیں بات کی. مجھے لگتا ہے ویسے اشاروں کی زبان, لیکن اشاروں کی زبان تو مادری زبان ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے ابا اشاروں کی زبان بولتے ہوں گے, امی اردو زبان بولتے ہوں گے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ویسے آپ نے کی ہے. ہاں لیکن دیکھیں اشاروں کی زبان جو ہوتی ہے, دیکھیں ہم اس پہ بھی تو بات کر سکتے ہیں بیکاز ہمارے درمیانی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں بول سکتے, نہیں سن سکتے, قوت سماعت قوت گویائی سے محروم افراد ہوتے ہیں. افراد ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اگر ہم ان کے بچوں کی بات کریں فار ایگزامپل, تو ظاہر ان کی مادری زبان تو اشاروں کی زبان ہوئی. تو آج ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں. ایک مہمان بھی ہمارے درمیان ایسے موجود ہے, ایک تو اٹس اے فیملی جو کہ پی ٹی وی کا حصہ بھی ہیں, وہ پچھلے کئی سالوں سے وہ پی ٹی وی میں اشاروں کی زبان سے آپ تک ہمارے تمام ناظرین تک خبریں پہنچاتی ہیں. پورے بلیٹنز ماشاء اللہ جو کہ ہم نے تو کام کرتے دیکھا ہے ان کو پی ٹی وی نیوز پہ اسپیشلی, جب ہم خود بھی وہاں پر تھے, اور بڑا ہم انجوائے کرتے تھے. میں کہوں گا ہم سیکھتے تھے ان سے. اچھا اس کو کیسے سمٹائمز ہوتا ہے نا اینکر تیز, ویسے نہیں پی ٹی وی میں تیز نہیں پڑھتے, بٹ جنرلی تیز خبر اگر ہو تو ہم سوچتے ہیں اچھا اس تیز خبر کو, اس لمبی خبر کو تیز سے اپنے اشاروں کی زبان میں پہنچانا ہے نا. بیکاز اوبیسلی ایک لفظ جو ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے کتنی یہ بھی کمیونیکیشن ہے جس کو میں تو یہ کہوں گی کہ سیکھنا ہم سب کو سیکھنی چاہیے یہ, بیکاز ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں اور یہ لینگویج ہے. جس طرح ہم باقی لینگویجز پہ دھیان دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس پر بھی دھیان دینا چاہیے, بہت ضروری چیز ہے. پلس انکلوسیوٹی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ظاہر ہے ہمارے سوسائٹی میں ایک بھی اگر شخص ایسا ہے جس کو اگر جو نہیں بول سکتا, نہیں سن سکتا, سو ہمیں انکلوسیوٹی پر یقین رکھتے ہوئے اس کے لیے بھی ایسا سسٹم بنانا کہ وہ بھی اپنے آپ کو ہمارے درمیان محسوس کرے, وہ اپنے آپ کو الگ محسوس نہ کرے. تو جناب کس سے ملاقات کرانے والے ہیں؟ فلک ناز صاحبہ سے ملاقات آپ کی کروانے لگے ہیں. السلام علیکم فلک صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سو ہم نے درست کہا مادری زبان اشاروں کی زبان ہے آپ کی. جی بالکل بالکل صحیح کہا. اور میرے جس طرح ایک پشتو پٹھان اپنے گھر سے بولتا ہے, پشتو میں اپنی لینگویج کو لے کے چلتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کسی انسٹیٹیوٹ سے سیکھی ہے, کہاں سے سیکھی ہے. بھائی پشتو آ گئی, گھر سے سیکھی ہے. اوور آل آپ کے والدین ڈیف, وہ کیا کہتے ہیں, پشتو پختون ہوں گے. تو اسی طرح میرے جو والدین تھے وہ دونوں بول سن ہی سکتے تھے. اور ہمارے گھر میں جو ہے وہ آپ اماں کی بات کر رہے تھے, میرے ابو بھی دونوں مطلب ڈیف تھے نا, تو والدین دونوں ڈیف ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر میں ہماری مدر ٹنگ ہی ہماری جو تھی وہ سائن لینگویج تھی. تو سائن لینگویج ہم نے گھر سے سیکھی, پھر آہستہ آہستہ باہر گئے, موو آن ہوئے, پھر ان کی جو اٹھنا بیٹھنا تھا, گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا جدھر بھی, وہاں سے سیکھا. پھر آہستہ آہستہ مطلب ماشاء اللہ دونوں پڑھے لکھے تھے. تو والدہ جو تھیں وہ فی سبیل اللہ پرنسپل ایک انہوں نے گھر میں انسٹیٹیوٹ رن اپ کیا, بیکاز جو میرا چھوٹا بھائی تھا وہ ڈیف تھا, تو میری والدہ نے اس کو تو ایزیلی اسکول داخل کروا دیا آربٹ کے, لیکن کچھ لوگ تھے جو افورڈیبل نہیں کر سکتے تھے, تو وہ پھر میری والدہ نے گھر کے اندر فی سبیل اللہ ان کو مطلب پڑھانا شروع کیا. اور والد صاحب بھی ماشاء اللہ سے انہوں نے کبھی بھی ہمیں کسی بھی جگہ جو ہے وہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ دے ور ڈیف, کہ وہ بول سن نہیں سکتے تھے. بیکاز وہ اتنا اچھا کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ بھی, اور آپ لوگوں نے بھی اس کو اڈیپٹ کیا. بالکل. اینڈ آئی پراؤڈ آف دس کہ والدین آج دنیا میں حیات تو نہیں ہیں, لیکن آج جو کچھ بھی ہیں ان کی وجہ سے ہیں. اور میں تو یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا, بیکاز جو انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں نا, ہمیں آج کل بولنے سننے والے لوگ دیکھے ہیں وہ بھی اتنے اس طرح کوشش کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ذرا سا کسی کا ہاتھ ڈیمیج ہو گیا, ذرا سی کوئی ڈسیبلٹی آ گئی, کچھ ہو گیا, تو وہ مانگنے کے لیے روڈز پہ چلے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن ہمارے والدین نے بولنے سننے کی سماعت سے محروم ہو کے بھی ہمیں کسی بھی جگہ انہوں نے فیل نہیں ہونے دیا
کہ بھئی کبھی مطلب شادی تک جو ہے نا، شادی کے بعد پتہ چلا کہ پیسے کی کیا اہمیت ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. ہمارے گھر میں کبھی والدین نے یہ نہیں کہا کہ بجلی کا بل اور یہ وہ کبھی ڈسکشن اور کسی طرح بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہوئے. اور پڑھائی میں بھی انہوں نے ہمیں اسی طرح لے کے چلے. میرا چھوٹا بھائی تھا، میرے سے چھوٹا ہے، مطلب میں سیکنڈ لاسٹ ہوں. ماشاءاللہ ہم سارے بہن بھائی بولتے ہیں. اور چھوٹا بھائی ہے وہ ڈیف ہے، وہ میاں بیوی اس کی بھی ڈیف لڑکی سے ہی شادی کی ہے. اس کے ماشاءاللہ سارے بچے بولتے سنتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اور ایسے لوگوں میں ایک زیادہ وہ اللہ پاک نے دی ہوتی ہے سینس، وہ زیادہ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. کے اندر اور صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو نکھارنا بہت ضروری ہے. اور ایسے میں دیکھیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. کمیونیکیشن آپ بند نہیں کر سکتے. تو ایسے میں سائن لینگویج کو سیکھنا یہ کتنا ضروری ہے اور کس طریقے سے اس کو سیکھا جا سکتا ہے تاکہ جو شعیب آپ بات کر رہے تھے انکلوزیوٹی کی، اس کی طرف ہم بڑھ سکیں؟ سائن لینگویج دیکھیں آپ، ابھی یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. اب میں جس طرح میں نے دیکھا، میرا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے. میں ایران گئی، میں سعودیہ گئی، میں وہاں کی لینگویج نہیں آ رہی تھی مجھے، حج پہ گئی جو ماشاءاللہ سے تھا. وہاں پہ جب آپ ایران گئے زیارات پہ، مطلب میں نے کوشش کی کہ میں ان کی زبان کو، مطلب وہ نہیں آ رہی. اب پھر میں نے دیکھا کہ بولنے سننے والے لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو ہلا ہلا کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بات کو سمجھا سکیں. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں سائن لینگویج کو، اب آپ نے ایک کپ اٹھایا تو ضروری نہیں ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ لینگویج ہے یہ. اب آپ پانی پیتے ہیں تو پانی کا اشارہ یہ ہے، پانی پینا ہے. تو اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کتاب کھولتے ہیں تو اسکولنگ کا اشارہ یہ ہے. اور اگر آپ سوتے ہیں تو اشارہ، مطلب چھوٹی تو ویسے ہی ہم کسی کو بلانا ہے تو آپ بولنے سننے والا بھی بندہ یوں کر کے بلا رہا ہے. اشارہ کرتے ہیں کیونکہ وہ آئی تھنک زیادہ افیکٹو لگتا ہے جب آپ ہینڈز کا استعمال کرتے ہیں. جی بالکل. تو کہیں جب خداحافظ کر رہے ہوتے ہیں، بندہ تھوڑا سا دور ہے اور آپ کو سن نہیں پا رہا تو آپ اس کو بائے بائے کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ چھوٹے جو ورڈز ہیں یہ بھی آپ کی لائف میں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو اس کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ آپ اگر پوچھیں کہ مطلب ایک جو بات آپ نے کی ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ انٹرپریٹر نہیں تھا. اب تو چلیں تھوڑا کچھ آرگنائزیشنس ہیں جنہوں نے انٹرپریٹنگ کا کیا. اور ماشاءاللہ سے پی ٹی وی نیوز واحد پی ٹی وی چینل ہے کہ یہاں پہ جو ہے سائن لینگویج کو مطلب کس ہیڈ لائنز کو ان تک پہنچایا بھی جاتا ہے. جب یہ لوگ معاشرے میں ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں تو پھر ان کے پاس ان کی لینگویج کو بھی اس طرح بیریئر نہیں آنا چاہیے. کہیں بھی جاتے ہیں کسی بھی جگہ، تو میں نے اپنے بچپن میں مطلب دیکھا ہے ابھی تک ہم لوگ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اب میرا بھائی ہے، اب تو جدید دور ہے، وہ کہیں جاتا ہے، وہ لکھ کے دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو کہیں بیریئر آتا ہے تو وہ سائن لینگویج میں پرابلم ہوتی ہے تو ہم اس کو ویڈیو کال پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی اس کا یہ پرابلم ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو ہر ادارے میں سائن انٹرپریٹر کا ہونا بھی ضروری ہے. صحیح بات ہے. دیٹس واٹ انکلوزیوٹی از. اچھا ہم اپنے بچوں کو، ظاہر ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں، 1-1.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے کچھ لفظ، ظاہر ہے پیرنٹس کیونکہ بول رہے ہوتے ہیں، بچہ سن رہا ہوتا ہے، بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ان یور کیس یا پرٹیکولرلی ان دوز کیسز جب پیرنٹس نہیں بول یا سن سکتے تو وہ بچوں کو سکھانا بڑا چیلنج نہیں ہوتا؟ لینگویج سکھانا نہیں، لینگویج سکھانا یہ ساری جو تھی نا یہ چیزیں بڑے بھائی نے دیکھی، بیکاز وہ بڑے تھے گھر میں. میری لائف مطلب میں تو چوتھے نمبر پہ تھی، لیکن انہوں نے جو کچھ فیس کیا، لیکن وہ جب اسکول میں جاتے تھے وہ کسی کو بولتے سنتے دیکھتے تھے، پھر جوائنٹ سسٹم میں دادو پھپھو یہ وہ، تو وہ بندہ سیکھ جاتا تھا. لیکن ہمارے لیے ابھی تک میرے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں چھوٹا بھائی ہے، اس کے سارے ماشاءاللہ 3 کے 3 بچے بولتے سنتے ہیں. وہ اتنا اچھا انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی اتنی ماشاءاللہ اسپیڈ ہے. اور جب آپ نے اپنے والدین سے ہی بات کرنی ہے تو آپ کے لیے وہ معنی وہ چیزیں نہیں رکھتی کہ دنیا میں آپ نے اس لینگویج کو لے کے چلنا. اب والدین حیات نہیں ہیں، انہوں نے کہا تھا آپ نے ہمارے بعد بھی، یہ میں پروفیشنلی لے کے نہیں چل رہی پی ٹی وی نیوز میں تو ایک پینکلی، کیونکہ میرے جو والدین تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اب ان کی زبان بننا ہے، اگر آپ قابل ہیں کسی تو آپ نے ان کے لیے جو ہے نا وہ سائن انٹرپریٹنگ، ان کی ہر بات. اب میں ماشاءاللہ سے کہیں بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے فی سبیلہ جاتی ہوں، وہاں پہ جا کے مختلف اداروں کے ساتھ بھی آپ نے کافی کام کیا ہے سائن لینگویج کو لے کر. جی بالکل. تو وہاں پہ بھی میں سائن انٹرپریٹنگ ہو گئی. پھر اس کے بعد کوئی ایسے میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو نعت خوانی بھی سائن لینگویج میں، پھر درس و نظام بھی ماشاءاللہ. تو اچھا فلک صاحب، کچھ ایسے جملے، ایسے الفاظ آپ نے ذکر بھی کیا، سونے کا، پانی پینے کا اشارہ، کسی کے جانے کا، لیکن ہم ضرور چاہیں گے سیگمنٹ کے توسط سے ہی جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں سن بھی رہے ہیں، کچھ بیسک
جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ وہ بیسک اشارے ہیں جو کہ اس لیے ہم سب کو آنے چاہیے, مجھے بھی, سبین کو, ہماری ٹیم کو, سب کو, کہ اگر ہماری کسی سے کمیونیکیشن میں جو کہ نہیں بول سکتا ہے, سن سکتا ہے, کہ ہمیں پتہ ہو کہ اچھا اس کے کیا اشارے ہیں, ہمیں سمجھ آ جائے اس کا اشارہ اور ہم بات کر سکیں. سو وہ کچھ ایسے بیسک جملے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ بیسک جملے کہ آپ کا دوسرے بندے کی طرف جائے گا, آپ ٹھیک تو ہیں؟ اوکے, آپ ٹھیک تو ہیں, ٹھیک ہے. آپ پریشان ہیں, یعنی آپ کو کیا کا اشارہ کریں گے, آپ کو کیا دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے نا, کیا پریشانی ہے. آپ فکر نہ کریں, ابھی ہاسپٹل ابھی آپ کو لے کے جا رہے ہیں, یا ہاسپٹل ابھی آپ نے جانا ہے, آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے, آپ کو بخار تو نہیں ہے, بخار کا اشارہ یہ ہے کہ بخار تو نہیں ہے, کھانسی ہے. پھر آپ نے اسکول جو ہے وہاں پہ آپ یہ اسکول آپ نے جانا ہے, آپ کو پڑھنے کا شوق کا اشارہ, جی شوق کا آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, تو آپ کی فیس, پیسوں کو اشارہ کر کے, جس طرح ہم پیسے گنتے ہیں, تو آپ کی فیس کتنی ہے, آپ فیس کی فکر نہ کریں. تو اسی طرح مطلب اور بھی اگر آپ پوچھیں, آپ نے کیا کھانا ہے, آپ نے کیا کھانا ہے, کھانا بھی آپ نوالا اتار کے, بہت ایزی. یا اسی کو اگر کہیں کیا آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کو پیٹ کی طرف اشارہ ہے کہ بھوک پیٹ کی طرف ہو رہا ہے, تو اس کو آپ کو کیا بھوک لگی ہے, آپ نے کھانا کھانا ہے. آئے میں آپ کو ہوٹل ہاں جی, آئے میں آپ کو ہوٹل میں کھانا کھلاتا ہوں. اچھا, میں یہ دیکھ رہی ہوں آپ جس طرح سے سکھا بھی رہی ہیں کہ اتنا مشکل نہیں ہے یہ جتنا ہم نے بنایا, تو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے. جی, ہر کوئی. محنت اور ڈیڈیکیشن چاہیے اس کے لیے, آپ کو امپورٹنس کا پتہ ہونا چاہیے, بیکاز یہ تو اتنی بیسک چیز ہے کہ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ہاتھ ہلا کے بات کر رہے ہیں, اور یہ جنرلی بھی ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اپنے شوق کے ساتھ آپ نے اس کی امپورٹنس سمجھ کے بس ایک بار سیکھ لینے اشارے کہ کس چیز کو کیا کہتے ہیں, اینڈ دین آپ اس کو پریکٹس کے ساتھ جو ہے وہ آگے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. بالکل. بلکہ ابھی سوشل میڈیا میں اگر آپ یوٹیوب پہ ٹرائی کریں تو وہاں پہ بھی آپ نے کسی سائنس کو دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. سائن لینگویج تھوڑا بہت آپ تو سوشل میڈیا کا ہے, اس میں بھی اکثر ورڈنگ میں آ جاتا ہے کہ جی یہ ورڈ ہیں, اور اس میں بھی بتایا جاتا ہے. اب جس طرح اس میں PSL لینگویج ہے, پاکستان سائن لینگویج, تو اس میں ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ہاں جی, یہ جو ہے نا یہ ہمارے الفابیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب شعیب ہیں تو شعیب کو میں اس طرح اشارہ کروں گی کہ شعیب کا اشارہ یہ ہے, اور ایس سے ان کا نام شروع ہوتا ہے. اور میرا جو ہے وہ فلک ہے, تو میں کہوں گی میں ہوں سائن انٹرپریٹر فلک ناز. یعنی کہ آپ کی جو شخصیت ہے نا اس سے ریلیٹڈ آپ کی, اب آپ ہیں, آپ کے بال یہ ہیں, وہ جو پروگرام کرتی ہیں صبح, تو وہ جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے, وہ جو اس طرح کر کے آپ کا اشارہ ایک اپنا بن جائے گا, پتلی ناک والی ہیں یا کچھ اس طرح. تو اس طرح مطلب کچھ نہ کچھ ورڈنگ جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ میچیبل ہوتی ہے. اوکے, دیٹس انٹرسٹنگ. اچھا, ایسے میں اگر کسی نے ذکر کرنا ہے کسی کو بتانے کے لیے کہ میں فار ایگزامپل کوئی ٹریول کر رہا ہے, بس میں ہے, کسی ایسی جگہ پہ, ٹرین میں, کسی جگہ پہ جہاں پہ اس کو بتانا ہے کہ اچھا مجھے اگلے اسٹاپ پر اترنا ہے, یا وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اگلا اسٹاپ کون سا ہے, یا بتانا چاہتا ہے کہ مجھے اس اسٹاپ پر جانا ہے, تو وہ کیسے بتائے, اور تاکہ اگلے کو سمجھ تو آئے کنڈکٹر کے جو بھی آس پاس لوگ بیٹھے ہیں. ہاں جی, وہ اگر پڑھا لکھا ہے تو لکھ کے دے گا. اگر وہ جو ہے اب اس کے سائنس کو دوسرا بندہ, یہی بیریئر ہے نا کہ وہ سمجھ نہیں جا رہا. اب ہم نے اگر جانا ہے اور ایم کا اشارہ کر کے, ایم اور ریڈ کلر کی میٹرو بس جو سی ہے, ٹھیک ہے, میٹرو بس میں آپ جا رہے ہیں, اور آگے آپ کو نظر آ جاتا ہے, اس کو پڑھا لکھا, اس کو پتہ ہے کہ یہ والا پوائنٹ ہے. اور اگر اس کے ساتھ ڈیف ہے نا, اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم فلاں جگہ پہ آ جاؤ, تو اس کو کہے گا چاندنی چوک. چوک کا اشارہ یہ ہے, چاندنی چوک, چاندنی, چاند کا اشارہ, اور چوک پہ چاندنی چوک تمہارا, چاندنی چوک. ہاں جی. تو اسی طرح اب کراچی ہے تو کے کا اشارہ یہ ہے, تو کراچی یہ ہو جاتا ہے. لاہور, تو اسی طرح جو ہے وہ ملتان, اسکردو, گلگت, اسی طرح مطلب مختلف سائنس ہوتا ہے. اچھا, میں یہ دیکھ رہی ہوں شعیب کہ جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں فلک, ہم انکلوزیوٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کا الگ اسکول بنانے سے بہتر یہ ہو کہ ایک کلاس روم کے اندر ایک سائن لینگویج میں پڑھا رہے ہوں, اور ایک دوسرا جو ٹیچر ہے وہ پڑھا رہے ہو, دونوں نارمل ہیں ہمارے لیے, اور وہ سارے بچے نارمل ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ پڑھ رہے ہوں. یہ بھی تو ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے, یا اس میں مختلف ہوتی ہے.
جی اس میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں کیونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہے. میرے پڑوس میں ایک بندہ تھا, اس نے 5th کلاس تک اپنے بچے کو نا ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ وہ اس کو اسپیشل اسکول میں ڈالے. اس نے کہا نہیں وہ تھوڑا بولتا ہے, نہیں وہ تھوڑا سنتا ہے. اس نے اٹھا کے اسے بولنے سننے والے اسکول میں ڈال دیا. اب وہ جو بچہ بولنے سننے والے اسکول میں گیا تو وہاں پہ جا کے اس بچے نے اس کو محرومی کا احساس ہوا. پھر اس کو وہ جو بیریئر ہے نا وہ آپ اس کو امپورٹنس نہیں دیتے ہمارے معاشرے میں. یہ پھر اس کو وہ چیز وہ اپنے جیسے لوگوں میں, پھر مجھے جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی پلیز آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں, تو میں نے کہا نہیں آپ اس کو یہاں نہ ڈالیں, کیونکہ ہم نے اپنی فیملی میں دیکھا ہے کہ ایسے بچے اپنے ہی جو انوائرمنٹ ہے اس میں زیادہ خوش رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جیسا بندہ ہوگا وہ اس طرح, مطلب اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ بولتا سنتا ہے اور میں بولتا سنتا اچھا نہیں. وہ بھی اس وجہ سے نا دیکھیں پوائنٹ پھر بھی وہی ہے, مسئلہ روٹ کاز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے نا. ہم نے کیونکہ اگر ہمارے بچے بلی کریں گے یا ہم نے ایسا ماحول پرووائڈ نہیں کیا نا. جی بالکل. میں بالکل ایک آئیڈیل سینیریو بتا رہی ہوں جو کہ اگر ہو جائے تو ہمارا معاشرہ بڑا اچھا ہو جائے گا, اور یہ آئیڈیل ہے. آئیڈیل اچیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سم ٹائمز, لیکن امپاسبل پھر بھی نہیں ہوتا کہ جہاں پر ایک ایسا کلاس روم جہاں پر ایکسیپٹنس ہو, ایک ایسا کلاس روم جہاں پر دونوں طرح کے ٹیچرز ہوں, ایک ایسا کلاس روم جہاں پر ہر طرح کے بچے ہوں, ان دونوں طرح کے بچے ہوں, ایک طرح بیٹھے ہوں, کوئی بچہ دوسرے کو کمتر فیل نہ کروا رہا ہو, کوئی ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ کو کمتر فیل نہ کروا رہا ہو, چاہے وہ سن سکتا ہے بول سکتا ہے. ایک کریکولم ہے اس کو پڑھایا, ایک سائن لینگویج میں پڑھایا جا رہا ہے اور ایک وربل کمیونیکیشن کے تھرو پڑھایا جا رہا ہے. کہ یہ ایک آئیڈیل سینیریو بھی تو ہو سکتا ہے نا, تاکہ ان بچوں کو بھی لگے کہ وہ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, وہ نارمل ہیں, ایکولی امپورٹنٹ ہیں, ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں. یہ ایک سینیریو کریٹ تو کیا جا سکتا ہے. بالکل زبردست. آپ کی میں یہ پروگرام کی طرف سے اگر یہ میسج جائے تو یہ بہت اچھا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے اس کو سبجیکٹ بنا لیا جائے, ٹھیک ہے, اس کے لیے سائن لینگویج میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک بولنے سننے والا بندہ بھی, جب آپ ایک بوڑھے بندے کو ایک ایسی سٹیج آتی ہے, مجھے ایک بندہ ملا تو وہ بڑے اچھے آفیسر لیول پہ تھے, انہوں نے کہا میں نے اپنا انٹروڈکشن والدہ کا کرایا, میں نے کہا یہ بول سے نہیں سکتی والدہ ہے میری, یہ وہ کہتے بیٹا اس میں کون سی بات ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے بڑھاپے میں جانا تو ہو سکتا ہے ہم کان سے بھی محروم ہو جائیں, ہم بولنے سے بھی ہلکا پھلکا, مطلب ہمارے بھی کام کرنا چھوڑ دیں, تو لاسٹ میں ہمیں بھی اس کی. تو آپ نے بڑا اچھا یہ ریز کیا, رائز کیا اس کو, جو بات کی آپ نے کہ یہ جو ہمارے ماحول میں نا اگر اس کو امپورٹنس دی جائے اور سبجیکٹ اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے تو ایک تو یہ بیریئر جہاں جہاں بھی انٹرپریٹرز ہیں, لوگ کسی کی بات نہیں سمجھ رہے, وہ بھی کلیئر ہو جائے گا, اور پھر ان کو بھی خوشی ہوگی کہ ہمیں معاشرے نے اتنی امپورٹنس دی ہے کہ ہمارے. اور آئی تھنک فلی صاحب جو آپ کی پہلے بات تھی نا کہ نارمل اسکول یا دوسرے اسکول میں فرق, اور جیسے آپ نے کہا کہ نہیں اس ماحول میں زیادہ اچھا سیکھ پاتے ہیں, آئی تھنک پہلے کے دور میں شاید وہی طریقہ بہتر تھا. اب جیسے سبین نے بات کی اب تو دور بدل گیا ہے, اب تو ویڈیوز کے تھرو, اے آئی کے تھرو, کہ کلاس میں پڑھا رہا ہے ساتھ ویڈیو چل رہی ہے تو وہ ساتھ کے آپ وربلی بھی پڑھا رہے ہیں, ساتھ اگر 2-3 بچے جو کہ امپیئرڈ ہوں, چاہے ویژولی امپیئرڈ ہوں, چاہے کوئی سماعت گویائی سے محروم ہو, تو ان کے لیے اس کے حساب سے ایڈ ہو, تو وہاں پہ اس ویڈیو کے فارم میں کسی اور طریقے سے ان کو آپ سمجھا. لیکن افسوس کی بات ہے نا ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر, اب وہ بچہ اتنی مار کھا کے آتا تھا, وہ اتنی مار کھاتا تھا کہ وہ اس کے والد صاحب بھی پریشان ہو جاتے تھے. پھر وہ کہتا تھا کہ میں کیسے سبق یاد کر سکتا ہوں, میں کیسے ان کے ساتھ لے کے چل سکتا ہوں. یعنی یہ چیزیں. اب میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس نے گریجویشن کیا ہے ماشاءاللہ سے, والدین خود بھی ڈیف تھے, اس کو ڈالا, لے کے گئے, لے کے آئے, جو ایک بندے کو روڈ کیسے پار کر رہا ہے, خدا نہ خواستہ ہارن کی آواز نہیں وہ سن سکتا, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, یہ وہ چیزیں. لیکن جو بھائی کو تو ہم مطلب ایسے لوگ بھی ہیں جن کے خاندان میں دور دور تک ڈیف بندہ نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے, والدین کے لیے یہ لینگویج بولنا بڑا مشکل ہے. مجھے ایسی کالز آتی ہیں, بیٹا آپ آئیں نا, آپ اس کو ذرا تھوڑا سمجھائیں, یہ میری بات کو اس طرح سمجھ نہیں رہا, یہ وہ. لیکن ان لوگوں کے لیے بھی نا مطلب اسکولنگ اور یہ وہ سارا سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن جو اگر آپ ایسے اسپیشل بچے کو اس طریقے سے, تو وہ ٹیچرز اس کے ساتھ اس طرح کا بہیو کریں گے کہ وہ تنگ آ اگلوں کی پوری کی پوری پرسنالٹی شٹر ہو جاتی ہے. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اچھا ایک دور تھا جس میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ اسپیسیفک پروفیشن ہے جی, یہاں پہ خواتین جاتی ہیں, یہ اسپیسیفک پروفیشنز ہیں جہاں پہ مرد جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ نہیں, تھوڑا سا اس بحث کو ختم کیا گیا کہ
ڈفرینٹ پروفیشنز میں ہم نے جینڈر ایکویلٹی دیکھنا شروع کی. ایکویلٹی تو بلکہ میں نہیں کہوں گا, لیکن ہاں یہ ہے کہ اپرچونیٹیز آنا شروع ہوئی, خواتین نے بھی وہاں پہ اپنا نام بتانا شروع کیا. اور پھر اب تو اس پہ آئی تھنک بات کیا کریں, اب تو ہمارے سامنے ایگزامپلس بہت ساری ہیں کہ ڈفرینٹ پروفیشنز جس میں پہلے خواتین نہیں ہوتی تھیں, ہمیں اس میں وہ خواتین نظر آتی ہیں. لیکن اب جب سے اے آئی کا دور آیا ہے, یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں, اب یہ تو نہیں کہتے ہم کہ دور آئے گا یا اگلا دور آنے والا دور اے آئی کا, اب تو کہتے ہیں دس از ایکچولی اے آئی جس میں ہم رہ رہے ہیں. سو اس نے غالباً اس بحث کو تھوڑا ختم بھی کر دیا ہے کہ اچھا یہ اسپیسیفک پروفیشن فار میل اینڈ دس از اسپیسیفک پروفیشن فار فیمیل, کیونکہ اے آئی میں نا جینڈر والا چکر کوئی ہے نہیں ہے, تو جینڈر اسپیسیفک کام نہیں ہے. اور کام تھوڑی پوچھتا ہے مرد ہو عورت ہو, ہاں. وہ کہتا ہے عورت ہوں تو وہ کہے گا نہیں میں مجھے نہ کرو. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی, اب تو یہی ہوتا ہے کہ کام تو کام ہے, جو بہتر کر سکے کر سکے. کام سے ایک بات یاد آئی نا, بہت زندگی آسان کر کام سے ایک بات یاد آئی کہ وہ پتہ نہیں کہاں میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ دنیا میں اتنا کام ہی نہیں ہے جتنا مرد عورتوں کو بتا رہے ہیں, اور اگر مرد جتنا کام عورتوں کو بتا رہے ہیں اس سے اس کا 1% خود ہی کر لیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے, عورتوں کی زندگی بہت آسان ہو جائے. اینی ہاؤ ڈبیٹ ہماری کہیں اور جا رہی ہے, لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی کے دور میں خواتین آگے کس طرح سے بڑھ سکتی ہیں, کس طرح سے ہم ان کے لیے اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. ان کو یہ بڑی ضروری چیز ہے, بکہ صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں مل کر آگے بڑھ کر ہماری خواتین کے لیے راستے ہموار کرنے, انہیں اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی. ایک گھر بیٹھی ہے خاتون, اگر وہ گھر سے باہر جا کے کام نہیں کرنا چاہ رہی, وہ اے آئی کا استعمال کس طرح سے کر سکتی ہے. اگر آپ آلریڈی بزنس رن کر رہی ہیں تو آپ کس طریقے سے اے آئی کو استعمال کر سکتی ہیں اور اس بزنس میں آگے ایکسل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ٹیکنالوجی کی ایکسپرٹ ہیں اور روبوٹکس کے شعبے میں 2 دہائیوں سے تجربہ رکھتی ہیں. سعدیہ حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سعدیہ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ سعدیہ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سعدیہ کس طرح سے, اب تو یہ سوال بالکل بہت پرانا ہو گیا کہ اے آئی کو کس طرح دیکھتی ہیں, اب خواتین کے حوالے سے اے آئی کی فیلڈ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ جیسا ابھی آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ اے آئی جو ہے جینڈر بائزڈ نہیں ہے, اینی بڈی کین میک دا بیسٹ یوز آؤٹ آف اٹ. اور اے آئی جو ہے وہ بات اس میں کوئی خاص فیلڈ سے وابستگی ضروری نہیں ہے کہ میرا انٹرسٹ اس طرح ہے. اے آئی تو آپ کو اتنا وائڈ پرسپیکٹیو دے دیتی ہے دیٹ یو کین گیٹ ان ٹو اینی کائنڈ آف فیلڈ. آپ نے بزنس کرنا ہو بزنس کر سکتے ہیں, آپ نے ایپ بنانی ہے ایپ بنا لیں, بزنس اسٹارٹ کر کے ویب سائٹ پہ پروموشن کرنی ہے دیٹ از آلسو اویلیبل. آپ نے امیج کریٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کو فیسلٹی ہے. تو بس بات یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس کی ابھی بھی ضرورت ہے, یا آپ کہیں کہ ریسورسز کی اویلیبلٹی کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ اور اے آئی کے بہت سے ٹولز ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سے ٹول کو کس طرح استعمال کرنا ہے, کون سے ٹول کس نے استعمال کرنا ہے. ہاں, اور وہ زیادہ تر آپ کو اپنے ایجوکیشن سسٹم کے تھرو ہی ملتا ہے بیسکلی. ہاں جی, آپ کو بیسک لیول سے ہی اسٹارٹ کرنا پڑے گا کہ آپ لسٹ ڈاؤن تو کر لیں گے کہ یہ اے آئی ٹول موجود ہے, لیکن کس ٹول کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے, کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, صحیح طریقے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کین ایزیلی بی یوزڈ ان اے رائٹ وے اینڈ اے رانگ وے, لیکن اس کی صحیح طریقے سے جو ہے استعمال, وہ بھی پروڈکٹیو یوز بہت ضروری ہے. سمجھانا بتانا گائیڈنس بہت ضروری ہے, مینٹورشپ دینا بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی چونکہ آج ہم یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں اسپیشلی پاکستان کی, جب ہم خواتین کی پاپولیشن کی بات کریں نیئرلی ہاف پاپولیشن کمپرائز آف ویمن, ان کا ترقی میں آگے آنا, ترقی کے لیے آگے آنا اپنے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری بھی ہے. اے آئی نے ان کے لیے تھوڑے راستے ہموار کرنا شروع کیے ہیں, تھوڑے آسانی پیدا کی ہے اے آئی نے. آئی ڈونٹ نو اف اٹس اے رائٹ ورڈ اور ناٹ. آسانی, چونکہ آسانی کچھ نہیں ہوتی, آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے, اسٹرگل از ویری امپورٹنٹ. آسانی کچھ نہیں ہوتا, چونکہ ہم اکثر سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں ٹیگ لائن گھر بیٹھے پیسے کمائیں, خواتین گھر بیٹھے پیسے کمائیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ کیوں اتنا پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا پیسے کمائیں گے. نو, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. چاہے آپ گھر بیٹھ رہے ہیں, چاہے باہر نکل رہے ہیں, کسی بھی ڈومین میں آپ کام کریں, آپ نے کام کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا بیٹھے بیٹھے پیسے تو کوئی نہیں ملیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارے نارمز ابھی بھی وہی ہیں. بہت سی خواتین باہر جاتے ہوئے جھجکتی ہیں, بہت سے ہاں جی فیملیز آپ کو الاؤ نہیں کرتی. تو آئی تھنک اگر ہم یہ کہیں کہ گھر بیٹھے ایک سہولت آپ کو میسر ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا, بٹ یہ ہے کہ لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ پروموٹ نہیں کرنی چاہیے بات کہ بس گھر بیٹھے پیسے مل جائیں گے. لیٹس ناٹ پروموٹ دس. کام تو کرنا ہے, کام کرنا ہے, گھر بیٹھے کریں, کام کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک وہ زیادہ آپ کی انرجی کنزیوم کرتا ہے. یس, سو آئی ریمبر جب وہ ورچوئل سب کچھ ورچوئل ہو گیا تھا ڈیورنگ کووڈ,
تو اٹ واز سو ہارڈ ٹو مینیج ایوری تھنگ Yes. کیونکہ وہ آپ سے ایکسپیکٹیشنس بھی زیادہ ہو جاتی ہیں, آپ نہ چاہتے ہوئے ورکنگ آورز آپ کے زیادہ ہو جاتے ہیں, سٹنگ آن اسکرین ٹائم آپ کا بڑھ جاتا ہے, وہ ایک علیحدہ اور جو کام ٹاپک ہے. ایک ہاں گھنٹے جی میں ہو سکتا ہے وہ لٹرلی 4-5 Yes, گھنٹوں پہ yes, جاتا تھا, بیکاز exactly. ڈسٹریکشن بہت ہے, ایک سیٹ اپ نہیں ہے آپ کے پاس, اور بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. اور ہمیں لگا تھا کہ اچھا یہ تو بڑا آسان ہو گیا, سب کچھ آن لائن ہونا شروع ہو گیا ہے اور فلانا ہو گیا ہے, بٹ آنیسٹلی جب لوگ کرنا شروع ہوئے تو کتنے ٹائم میں ہم سب تنگ آ گئے تھے. ہم سب کہہ رہے تھے کہ ایک انوائرمنٹ ملنا, ایک آفس اسپیس ملنا بڑا ضروری ہے. ہاں, بٹ آئی تھنک کہ وین اٹ کمز ٹو لیڈیز دے ہیو آلویز بین گڈ مینیجرس. ہم ایک اچھی آرگنائزر بھی ثابت ہوتی ہیں, اچھی طریقے سے اپنا روٹین مینیج کرنا جانتی ہیں. جہاں تک بات اے آئی کی ہے, اس میں کرٹیکل تھنکنگ انوالوڈ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹول ہے, آپ کو اس کو کس طرح کرٹیکلی انالائز کر کے چینلائز کرنا ہے ایک طرح سے. پلس اگر آپ ایک اچھے پرابلم سالورز ہیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو ریئل ورلڈ پرابلمس کو کیٹر کرنا آنا چاہیے, آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے. اور آج کل کی جنریشن اگر ہم اپنی یوتھ کو دیکھیں تو آئی تھنک بہت زیادہ ویل اویئرڈ ہے ہماری یوتھ, اور ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کس چیز کو کیٹر کرنا ہے. ابھی آپ کے پاس ایک گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے اے آئی ٹول کے اوپر کام بھی کیا ہے, اور ہاں جی گاٹ دا فنڈ ایز ویل. تو آئی تھنک جو ہماری یوتھ آگے آ رہی ہے نا, اس نے بہت میجر کردار ادا کیا ہے. انہوں نے یہ جینڈر ڈسکرمنیشن بھی ختم ہوتی جا رہی ہے آگے آگے. آپ جس طرح دیکھیں آئی تھنک لڑکیاں زیادہ آگے آ رہی ہیں. ٹیکنالوجی ہو, کوئی سی بھی فیلڈ ہو, اگر ہم اس میں دیکھیں تو لڑکیوں کا بہت اہم کردار رہا ہے. اچھا, اس میں بالکل ان کا اپنا کردار تو ہے سو ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں انوائرمنٹ بہت اچھا رول پلے کرتا ہے؟ اگر پیرنٹس کے اندر یہ آگاہی ہے کہ اچھا بچوں کو ہم نے اے آئی کی طرف لے کر جانا ہے, یا ٹیچرس کو, اسکولس کو, جو جس سسٹم میں وہ بچہ پڑھ رہا ہے وہ سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس نے بچے کو گائیڈنس دینی ہے. بیکاز شاید بچے کو ٹھیک ہے سم ہاؤ پتہ ہوتا ہے, جو کہ آپ کنیکٹڈ ہیں ورلڈ وائڈ, بٹ وہ انوائرمنٹ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. بہت میٹر کرتا ہے, بہت آپ کی پیرنٹس کی سپورٹ, آپ کے سسٹم کی سپورٹ. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اٹس بین سو مینی ایئرس کہ آپ کو رائٹ مینٹور نہیں ہوتا آپ کے پاس. آپ کے پاس آئیڈیا ہے, آپ کو یہ نہیں پتہ میں نے کہاں جا کے اس کو مارکیٹ کرنا ہے, میں نے کس پلیٹ فارم کے تھرو سیکھنا ہے, یا اس کو اس میں ایڈوانسمنٹس لانی ہے. آپ کو ایک مینٹور تک اویلیبل نہیں ہوتا. تو یہ چیز بہت لیک کرتی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, کہ کچھ لوگ آپ کا آئیڈیاز چوری کر لیتے ہیں. یو نو, یہ بھی ہوتا ہے کہ if I'm sitting here and I'm discussing my idea, کوئی اور آپ کا آئیڈیا لے کے, بیکاز he has the resources, he has the mentorship, وہ آپ کا ایگزیکیوٹ کرنے بیٹھ جائے گا. نہیں ہوا نہیں ہے, بٹ there is a possibility and it can easily be done. اس طرح ہو جاتا ہے نا. تو آئی تھنک یہ اویئرنیس اجاگر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے, اس کو آپ کس طرح چینلائز کرو, اس کو کہاں سے ریسورسز ہوں گی, اور ایک مینٹورشپ کا ہونا بہت بہت ضروری ہے. تو آئی ریئلی بلیو کہ اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو ریسرچ اور ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ, ہاؤ ٹو ڈیولپ دیٹ آئیڈیا فردر, اور اس کو گلوبل لیول پہ کس طرح. یہ ہم نے دیکھا بھی سبھی نے مختلف انٹرویوز ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ, اس اسکول کا, کالج کا اسٹوڈنٹ, اس نے پروجیکٹ بنایا, پذیرائی بھی ملی, کمپٹیشن ون بھی کیا, گون. ہاں, کچھ عرصے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں, اسپانسرشپ نہیں ہوتی, کمرشل پریپریشن نہیں ہوتی, پھر وہی مینٹورشپ آ جاتی ہے, اس بچے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اس کے آگے کیا کرنا ہے. شاید اس میں ساتھ لیکن ایک پوائنٹ اور بھی ہے, میں اس کا کاؤنٹر اگر کروں, کہ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ آئیڈیا ٹھیک ہے آپ کا تھا, لیکن آپ نے یہ سوچا نہیں کہ اس وقت آپ کی سوسائٹی کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آئیڈیا بہت اچھا ہو, آپ نے کر بھی لیا, پریزنٹ بھی کر لیا, جیت بھی گئے, لیکن وہ میس کا آئیڈیا نہیں ہے, میس کی ضرورت نہیں ہے, پوٹینشیل وہ نہیں ہے, ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ سسٹین کر سکے, یا اس پہ کوئی انویسٹ کرے, کوئی اسپانسر آپ کو کر سکے. جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, اس میں تھوڑی سی تبدیلی آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کریکولم کیریکولم پرسپیکٹو سے بھی اگر آپ دیکھو کہ ہم بہت سی ریلیونٹ چیزیں ایڈڈ ہوتی ہیں ہمارے کیریکولم میں. فار ایگزامپل اگر میں سائیکالوجی پڑھ رہی ہوں اور اس میں مجھے اسٹیٹسٹکس پڑھنی پڑ رہی ہیں, تھنگز لائک دیٹ, اس کی جگہ اگر ہم ایک کرٹیکل تھنکنگ کا کوئی ایسا, یا ریئل ورلڈ پرابلم سے ڈیل کرتے ہوئے, یا SDGs ہیں جیسا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کا کوئی ٹاپک ریلیونٹ ٹو سائیکالوجی, کہ کس طرح آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کون کون سے پرابلمس ہیں جو کیٹر ہو رہے ہیں, دیٹ کین ایزیلی بی سالوڈ تھرو اے آئی. ہاں, تھرو اے آئی مے بی.
تو آئی تھنک ایجوکیشن سسٹم میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں, کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کو بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ریئل ورلڈ پرابلم کون سا پرابلم ہے. اٹ کوڈ بی ویری سمپل, اٹ کوڈ بی ویری کمپلیکیٹڈ. ہو بھی سکتا ہے نا. ہاں, تو یو ریئلی نیڈ ٹو لک فار اپرچونیٹیز اراؤنڈ یو ٹو کم اپ ود اے سولوشن فار دوز پرابلمس. تو یہ چیز سکھانی بھی ضروری ہے. اسے پرابلم کے ساتھ نہ آئے, اس کا سولوشن بھی لے کے آئے, یہ سوچ بھی لانی بہت ضروری ہے. بیکاز آپ پرابلم کی بات کریں گی, ڈفرینٹ کیا میں کہوں گی کہ اتنی ساری پرابلمس لوگ اکٹھی کر دیں گے, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ ایک پرابلم کو سولوشن کے ساتھ لے کر آئیں, تو پھر آپ ایک ہی پرابلم کو ہی دیکھیں گے, کیونکہ سولوشن بڑے کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اچھا سعدیہ, آپ کیا ہر فیلڈ میں اے آئی کو انکارپوریٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے؟ جو لوگ نہیں کر رہے, کیا وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے؟ میں جس طرح فوٹوگرافی کی بھی بات کروں, اب بہت زیادہ فوٹوگرافرز اس کو استعمال کرنے لگے ہیں, اور بڑے پازیٹیو وے میں, کہ پکچرز تو سب کو پیاری چاہیے ہوتی ہیں. اب اے آئی ٹولز کا اگر استعمال نہیں کیا جا رہا, تو فوٹوگرافرز اب خود بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم شاید بہت پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم ساتھ نہیں چلیں گے. اسی طرح سے آپ ہر فیلڈ میں اے آئی کی ضرورت کو محسوس کر رہی ہیں؟ اب تو ڈیجیٹل ایجوکیشن بھی ہو گئی ہے نا. دا ریزن بینگ کہ آپ کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے اے آئی ٹولس کا یوزیج, اور اے آئی ٹولس کی نالج جو ہے نا, وہ ایک طرح سے ریکوائرمنٹ ہے, بیکاز ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے. تو اس چیز کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ ہم ہر شعبے میں, اور اس کو انکارپوریٹ کریں. ٹرین کرنے کی بھی ضرورت ہے نا لوگوں کو. ٹرین کریں گے تو وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں گے. اینڈ اسپیسیفکلی ان یور فیلڈ روبوٹکس میں اے آئی کا کتنا یوز ہم دیکھ رہے ہیں, اور کتنا پاکستان کس لیول پر ہے اس وقت؟ پاکستان از ڈوئنگ اے لاٹ, لیکن اپرچونیٹیز کی بات ہے, اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی لوگوں کو. یہاں سے بہت سے لوگ میکٹرونکس انجینئرنگ کر کے باہر چلے جاتے ہیں, جاپان چلے جاتے ہیں, جہاں پہ ان کو نظر آتی ہے کہ دیر از مور اسکوپ دیر, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم بیک, کیونکہ یہاں پہ آپ کو اس طرح سراہا نہیں جاتا, یا ریسورسز کی کمی ہے, یا وہ شاید وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, جو ان کی ڈگری, جو ان کا اسکل سیٹ ہے, اس کی ریکوائرمنٹ شاید نہیں ہے. تو وہ اپرچونیٹیز نہیں دی گئی نا ہمیں کہ ہم اس کو چینلائز کریں, یا اس کو اسکل کو یوز کرتے ہوئے کچھ کریں. لیکن بڑی بات ہوگی, میں تو کہتی ہوں ہماری یوتھ کچھ چینج لے کے آئے, اور وہی ٹیکنالوجی ادھر آ کے اس کو کرے, یوٹیلائز کرے. سعدیہ صاحب, اب یہ بھی تو ہو رہا ہے, جس طرح دنیا تیزی سے بدل رہی ہے, آہستہ آہستہ آپ کو نہیں لگتا کہ شاید پاکستان کا جو بھی اسٹوڈنٹ جس نے کسی بھی ڈگری میں اس کا پوٹینشیل دیکھتے ہوئے اس کو پڑھ لیا, وہ شاید نہیں جائے گا باہر. اسے لگے گا کہ اچھا میں یہاں بیٹھے ہوئے بھی کسی اور ملک کے لیے کام کر سکتا ہوں, فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. ڈونٹ یو تھنک سو؟ بالکل ایسے ہی ہے, بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. اور ایون میڈیکل سائنسز میں بہت سے لوگ اے آئی کی طرف شفٹ کر کے, آئی نو اے لاٹ آف ڈاکٹرز ہو ہیو بین انکارپوریٹنگ اے آئی انٹو دیئر لرننگ. اس میں ایک ایشو ایکسیپٹنس کا ہے نا. پاکستانی کیس میں بہت ڈفرینٹ کام ہے. پاکستانی کیس میں یہ ہے کہ جی سیدھا ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈرپ لگاؤ فروٹ والی, جس کا کلر چینج ہوتا ہے نا, انجیکشن بھی کہتے ہیں فروٹ والی ڈرپ, ٹیکا بھی لگا دو, وہ ٹیکا لگا دو. تو ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے پھر لگا دیتے ہیں. اب اگر اے آئی سے پوچھیں گے, وہ کہے گا نہیں نہیں, ٹیک سم ریسٹ, ابھی آپ کچھ مت کھائیں, اسٹمک کو ریسٹ دیں. میں بھی اے آئی کی طرف سے ہی جواب آئے نا, تو ہمارا ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے. لیکن وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس اور ایجوکیشن سے بہت فرق پڑے گا. اور اس لیول پہ کیا کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہے؟ اسپیشلی میں اداروں کی بات کروں گی, بیکاز ہماری یوتھ کو ہم نے بتانا ہے, سب سے زیادہ اویئر کرنا ہے. اسکولس لیول کی میں بات کری ہوں, یا پھر یونیورسٹی لیول کی بات اگر کر لیں, تو کیا ہم باقی پریپیئر بھی کر رہے ہیں؟ آئی تھنک کولیبریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر بڑے اسکیل پہ کام ہو رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایک ورک شاپ یا سیمینار یا کانفرنسز جہاں پہ آپ سب کو کولیبریشن کے ساتھ لے کے جائیں, تاکہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے. اس کی بھی بہت ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی سعدیہ صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. جب ہم بات کرتے ہیں اے آئی کی, جتنی بات کی جائے کم ہے, چونکہ موجودہ دور میں اے آئی, جس طرح سعدیہ صاحبہ نے بھی کام بھی بات کرتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہو بھی رہا ہے, مزید کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ایکسیپٹنس, پازیٹیو اینڈ ایتھیکل یوز, اس پہ زیادہ سے زیادہ بات ہونا, اس پہ پالیسیز کا بننا, اس کی امپلیمنٹیشن, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پچھلے 2-3 روز سے سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, ایون مین اسٹریم میڈیا, ایک جو ڈسکشن ہے وہ ہے سوسائٹی کے رول پر.
بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک واقعہ ہونا, ایک ایسا انسیڈنٹ ہونا, ایسا افسوسناک انسیڈنٹ ہونا جس کے بعد ہم یہ سوچیں, جس کے بعد ہم یہ کوشش کریں, جس کے بعد ہمیں ڈسکس کریں, جس کے بعد اپنے رویوں پر غور کریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ادروائز بھی ٹائم ٹو ٹائم یہ سوچیں, بات کریں, ڈسکس کریں, بہتر کریں اپنے رویوں کو. حمیرہ اصغر صاحبہ اور اس سے پہلے عائشہ صاحبہ سینئر ایکٹریس, ان دونوں کی جو اس دنیا سے جانے کی جس طریقے سے خبر, جس طریقے سے اطلاع ملنا, اور پلس جس طریقے سے وہ گئی ہیں, ظاہر ہے جانا سب نے ہے, بٹ جس تکلیف سے وہ گزرے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے, چونکہ ظاہر ہے بہت وقت لگا معلوم ہوتے ہوتے کہ اچھا وہ اس دنیا میں نہیں. کسی کی فلیٹ کے اندر انتقال ہو جانا, اور اس طرح سے بہت عرصے بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہمارا صاحبہ سے متعلق تو اسپیسیفکلی کہا گیا کہ کئی منتھس پرانی ہے. اب ایسے میں چونکہ جو پہلا کامنٹ ہوتا ہے, جو لوگ کامنٹس کر بھی رہے ہوتے ہیں کہ کولیگس کدھر تھے, فیملی کدھر تھی, محلے والے کدھر تھے, جو کانٹیکٹ میں تھے, جو آپ کے ساتھ تھے, وہ کدھر تھے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا 600K فالوورز یا 700K فالوورز تھے, لیکن یہ صرف فالوورز, آپ کے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں, جو ریئل ورلڈ میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ کہاں تھے, کیوں کوئی نہیں پوچھتا. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ کچھ سائنز ہوتے ہیں, کچھ الارمز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آس پاس آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اس وقت آپ نے کچھ ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ جو ایک نیا ٹرینڈنگ ہے, اس کی اپنی زندگی ہے, میری اپنی زندگی ہے, اچھا وہ بات نہیں کر تو میں بھی نہ پوچھوں, اٹس ویری ویری رانگ. ہم سب ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں, رشتوں میں بھی, ادروائز بھی ہم سب ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, ہم سب مل کر آگے چل رہے ہوتے ہیں. اور ایسے میں اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے, یہ رائے رکھتا ہے کہ نہیں کہ کسی نے مجھ سے بات نہیں کی میں بھی نہ کروں, تو یہ غلط بات, یہ غلط رویہ ہوتا ہے. اس رویے کو ہم نے بیسیکلی بدلنا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے ایسے جس کے بعد ہم یہ سوچیں, اس کے بعد ہم یہ بات کریں, بٹ اسٹل بات اس لیے بھی ہے کہ اگر ہم ابھی بھی اپنے رویوں پر کام نہیں کریں تو نہ جانے ہم کب کریں گے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جب, تو اس کے بعد کچھ دن وہ زیر بحث رہتا ہے, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہوتا ہے, لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہفتہ گزرتا ہے, چلے میکسیمم 2 ویکس گزرتے ہیں. آپ 2 ویکس کے بعد دیکھیں تو معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں کہ اچھا پچھلا واقعہ بھی کوئی ہوا تھا, اور یہ زندگی کی حقیقت ہے. یہ واقعی زندگی کی حقیقت ہے. آپ اس کو تلخ حقیقت بے شک کہہ دیں, بٹ ہر کوئی موو آن کر جاتا ہے, زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن ہر کسی کے ذہن میں, اس کے دل میں کاش ضرور رہ جاتا ہے کہ کاش ہم یہ کر لیتے, کاش ہم اس وقت وہ کرتے, کاش اگر ہم وہاں پر موجود ہوتے یا ہم ان سے پوچھ لیتے تو سچویشن شاید مختلف ہوتی. جس طرح شعیب آپ نے بات کی کہ جانا تو سب کو ہے ایک نہ ایک دن, لیکن جو زندہ لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ, وہ ان کی زندگی کس طرح سے کاش میں نہ بدلے, ان کے ذہنوں میں ایک ریگریٹ کے ساتھ وہ نہ جی رہے ہوں. آج اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, رویوں کو کیسے بہتر کریں, فرینڈس کے ساتھ اپنی بانڈنگ کیسے ٹھیک کریں, فیملی کے ساتھ اپنی بانڈنگ کس طریقے سے ٹھیک کریں, کتنا ضروری ہے کہ اپنے اندر کی جو انا ہے اس کو مار دیں ہم کسی طریقے سے, اور ہم رشتوں کو زیادہ ایبسلیوٹلی اس پہ بات کریں گے. موٹیویشنل اسپیکر ہیں, لائف کوچ ہیں, تصدق گیلانی صاحب اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ. ہم نے سر بڑی لمبی تمہید باندھی, ظاہر ہے آپ نے بھی اس معاملے کو بخوبی دیکھا ہوگا, پچھلے 3-4 دن سے اس پر ظاہر بات بھی ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم رویوں کو ٹھیک کرنے کی بات کریں, میں یہ سوال ضرور کروں گا, ہمارے رویے اتنے خراب کیوں ہوئے؟ واٹ وینٹ رانگ ود اس؟ اچھا شعیب, تھینک یو ویری مچ. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ایز اے سوسائٹی ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں. اچھا اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں, کچھ نیگیٹو ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو سوشل لائف ہے نا بیسیکلی وہ نیڈ ہے. جیسے آپ مچھلی پانی میں رہتی ہے, اسی طرح آپ سوشل لائف کے اندر سے جب نکلتے ہیں تو پھر آپ سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں پنجابی میں وہ ٹیکیں نہیں لگی ہوتی ہیں, تو آپ سب کو, ہم سب ٹیکوں کے سہارے چل رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کی ٹیک ہوتی ہے, کبھی فائنینشلی, کبھی ایموشنلی, کبھی ادروائز. تو یہ جو ابھی نیا ٹرینڈ یا ٹرانزیشن جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ روزگار کی تلاش میں, یعنی اب دیکھیں کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ اب میڈیا یا انڈسٹری اس طرح سے چل رہی ہے کہ لوگوں کو اپنے شہروں سے شفٹ ہو کے جانا ہے, جو ایکٹرز ہیں یا جو اس طرح کے سوشل میڈیا یا میڈیا کے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے وہ پھر ایک سفر تو ہے, لوگوں نے طے کرنا ہے. اس کے لیے وہ کیا سیکریفائس کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں, یہ اس ہر انڈیویجول نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہی ایک کہانی یہاں بھی ہمیں چند صورتوں میں نظر آتی ہے. دوسری وہ جو عائشہ
ان کی سٹوری تھوڑی اور ڈفرینٹ تھی. وہ ایک ایسی ایج میں تھیں کہ ان کے بچے ظاہر بڑے ہو گئے, وہ اپنی اب ظاہر اکانومی ہے نا, چلانی ہے سب نے, اپنے اپنے شہروں اپنے اپنے علاقوں میں جانا ہے, تو والدین اکثر پھر تنہا رہ جاتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بیٹھے سائٹ پہ بات کر رہے تھے, ایک ٹاپک چھڑا, تو اس میں یہ تھا کہ وہ بات کر رہے تھے کہ یورپ میں بہت سارے لوگ اولڈ ہومز میں رہتے ہیں. تو اس کی لاجک یہ ہے کہ ابھی ہم دیکھیں ہمارے بزرگ اگر ہمارے گھر میں بھی ہوں نا, تو ہماری ٹرانزیشن میں ایک اور جو انفارچونیٹلی ایک تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کمروں میں تنہا ہی رہ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی آپ اپنے سوشل میڈیا پہ اپنی لائف میں اس قدر بزی ہوتے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ دن میں ملنا بھی بڑا ٹاسک ہے. تو تنہائی تو گھر کے اندر بھی آ گئی ہے. تو وہاں پہ جو کانسیپٹ تھا یورپ کے اندر یا ان جگہوں پہ, وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جب جو اگلی نسل بزی ہو جاتی ہے تو جو بزرگ ہے یا اولڈ ہے اس کو کس طرح سے اپنی کمیونٹی کے اندر انگیج کیا جائے. یعنی وہاں پہ ایک جیسی ایک عمر کے لوگ ہوں گے تو وہ گپ شپ لگائیں گے, ان کی ایکٹیویٹی کو سپورٹس کو اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو وہ ایک اچھا کانسیپٹ تھا. ہمارے یہاں اس کانسیپٹ کو ابھی ذرا اچھی طرح سے اڈاپٹ نہیں کیا گیا. تو یہاں تو یہ ہے کہ ہم ایموشنلی نا بہت اسٹرانگ ہیں, ہم پاکستانی بہت اسٹرانگ ہیں. تو جب آپ کسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ, ایون آپ بچے کو بھی ہاسٹل میں چھوڑ کے آئیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی اور آپ کو بھی. اسی طرح جب بزرگ کو بھی چھوڑ کے آتے ہیں تو اس بزرگ کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ایموشنلی ہم ابھی اتنے ویک نہیں ہوئے, وچ از اے ویری گڈ سائن. تو ہمیں سب نے مل کے یہ تلاش کرنا ہے کہ کون سا ایسا نارم بنایا جائے جس میں وہ کہتے ہیں نا ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ہماری یہ مسائل بھی کم. اور اس کا میرے خیال بہتر طریقہ یہی ہے کہ بزرگوں سے وہ جو ان کی فوک وزڈم ہے نا, یعنی ہمیشہ آپ دیکھیں ہم جتنا بھی نالج لے لیں, جتنا بھی ہم پڑھ لیں, نالج آپ کو مل جاتا ہے, لیکن ایکسپیرینس آپ کو جب تک نہیں ہوتا, آپ جب تک ٹھوکریں نہیں کھاتے, تب تک وزڈم نہیں آتا. وہ جو وزڈم ہے نا, فوک وزڈم, وہ بزرگوں کے اندر ہے. وہ چارپائیوں پہ بیٹھے گاؤں میں وہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا, ان کے اندر اتنا فوک وزڈم ہوتا ہے کہ آپ بازو کا اگر غور سے ان کی بات سنیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو جائیں کہ یہ بات تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں. تو یہ لگتا ہے آج کل کی جنریشن کو کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں, اب اتنا دور بدل گیا ہے, اتنی پرانے زمانے کی باتیں ہم سنیں گے تو ہم اس دور کے ساتھ کیسے چلیں گے. پرانے خیالات ہیں, ہم تو اتنا زیادہ ان کو فار گرانٹیڈ بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ان کو ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا یہ بھی ایک نا سائیکلوجیکل چیلنج ہے ہماری نئی نسل کا, اور میرا خیال ہے اگر ہم آنیسٹلی سوچیں تو ہم بھی شاید ایسے ہی رہے ہوں گے. ہم بھی سمجھتے تھے جنریشن میں رہا ہے نا کہ ہاں ہم بھی سمجھتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے شاید زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں, ماڈرن سکولز میں چلے جاتے ہیں, تو وہ ایک جنریشن گیپ جو ہے نا جو پہلے ذرا کم تھا, اور پہلے شاید سلو آ رہا تھا, ہاں اب بہت تیز ہو گیا, اب تیز ہو گیا. جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی شاید بات کر رہے تھے, تو بیسیکلی جو اسپیڈ آف ڈیولپمنٹ آف تھنگس ہے نا وہ اس قدر بڑھ گئی ہے, ملٹیپلائڈ بائی مینی ایکسز, یعنی تو بہت سپیڈ ہے. پہلے جو چیز 10 سالوں میں انوویٹ ہوتی تھی وہ آج شاید 10 منٹ میں ہو جائے. آئی بلیو اٹ. اتنی سپیڈ ہے انوویشن کی, تو آپ کے وقت کے ساتھ تو چلنا ہے. لیکن ہمیں سائیکلوجیکلی یہ آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ ہم ہر واقعے کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں, تو یہ تو انسانی فطرت ہے, لیکن اس واقعے کو ڈسکس کر کے اس سے کچھ سیکھنا, اس کو انالائز کرنا بڑا ضروری ہے. تو یہ جو سپیڈ ہے یہ تو بڑھے گی, لیکن جو آپ نے بات کی کہ بچوں کو ہمیں یا پوری ایک جنریشن کے اندر ایک برج ایسا گیپ کرنا پڑے گا, جیسے آپ لوگ بھی کر رہے ہیں ابھی پروگرام, اسی لیے کہ ہم یہ کہیں کہ یار وہ جاہل نہیں ہیں, انہوں نے جو سیکھا ہے وہ زندگی ہے. آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ ایک علم ہے آگے کا, جس کا ابھی پتہ نہیں کہ آگے جا کے کس طرف کنکلوڈ ہوگا. تو جب ایکسپیرینس اور نالج اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہیں پہ میریکلز ہوتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم بھی چھوٹی سی ہم نے بات کی تھی کہ یورپ یا جو اس طرح کے ملک ہیں انہوں نے اپنے فوک وزڈم سے ڈس انگیج نہیں کیا, ہم نے کر دیا. ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ شاید خدا نخواستہ ان کو علم نہیں ہے, بعض اوقات برے لفظ بھی یوز کرتے ہیں, ایسا قطعاً نہیں ہے. یہی ہمیں اپنی نئی نسل کو سمجھانا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے کچھ سیکھیں کہ جب ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات آئی تو انہوں نے کیسے اس کو ہینڈل کیا تھا, تاکہ آپ کے لیے زندگی آسان ہو. اور یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ اور آپ کو پتہ ہے. آپ کو وہ چیزیں ضرور پتہ ہیں جن کا نالج شاید نئی نسل کے حوالے سے آگے جو زندگی آ رہی ہے اس میں بہتر ہو, لیکن زندگی کے بارے میں جو کہتے ہیں نا جس طرح زندگی گزاری جاتی ہے, جو اس کے اتار چڑھاؤ ہیں, رویے ہیں, وہ سب ان بزرگوں کو آتے ہیں اور وہی ہم سے سیکھتے ہیں. اچھا ہم ذرا اب رویوں کے حوالے سے اگر بات کریں,
ہم نے اس طرح کے جب بھی ہم واقعات ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر کوئی سوشل میڈیا پہ آتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. نیتوں کا, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, نیتوں پہ کسی کی کوئی شک نہیں کر رہا, بٹ اس ٹائم پر جو ہم اٹینشن سیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق تھا, اور بہت ساری باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, بڑے بڑے پیراگراف لکھ رہے ہوتے ہیں, تو واقعی اگر دکھ بھی ہوتا ہے ہم اس ٹائم پر پہلے کیوں نہیں ان کے لیے اویلیبل ہوتے؟ اسپیشلی جو واقعات ہمارے سامنے اس میں تو مہینوں کی بات ہو رہی ہے. کیا آپ مہینوں رابطے میں نہیں رہتے؟ کیا واقعی ہمارے رشتوں میں اتنا گیپ آ چکا ہے کہ مہینوں بھی اگر بات نہ ہو تو ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, ہم بھول جاتے ہیں, لیکن ہاں مہینوں بعد بھی بات کریں تو ہمیں لگتا ہے اچھا ہمارا ایک بڑا اچھا گہرا تعلق ہے. کیا ریلیشن شپس کی نوعیت بدل گئی ہے اب؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ 2 سٹیجز میں ہم بات کریں تو ایک تو وہ سٹیج ہے جب لوگ کسی نئے رشتے میں انگیج ہوتے ہیں, اس وقت بھی شاید پرانے لوگوں کو وہ وقت نہیں دے پاتے, اور ایک جو یہ جو آپ نے بات کی یہ ہماری نئی جو نسل ہے, جو ابھی بالکل نئی نسل ہے, یہ بڑی آسانی سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو بلاک کر دیتے ہیں. آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا, اور اس کو مہینوں نہیں کھولتے پھر, اور پھر دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے مہینوں چاہیے ہوتا ہے. یہ بڑا ایک تکلیف دہ بھی اور بڑا ایک منفی رویہ ہے. یعنی آپ کسی کے بارے میں لا علم ہو, آپ کا ایک تعلق ہے نا, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ زندہ ہے, مر گیا ہے, بیمار ہے, ٹھیک ہے, کس قسم کے سائیکولوجیکل مسائل سے گزر رہا ہے, آپ کو کوئی مس کر رہا ہے اس دنیا میں کہ نہیں کر رہا. تو ہم اپنے تعلق بیسیکلی نا ان سے, وہ کہتے ہیں رسی توڑوا کے ہم ان تعلقات کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بیسیکلی کہیں ہوا میں ہیں, یعنی ان کی کوئی شیپ نہیں بنی ابھی تک, تو خوابوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. تو ہمیں جو سیکھنا ہے, میں بار بار یہی کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی رسی کے ساتھ رہ کے خوابوں میں چلیں, تو وہ بہت مضبوط, آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ دنیا ہوگی, ایک مختلف آپ کی کامیابی کا لیول ہوگا. یہی ہم نے اپنے لوگوں کو سکھانا ہے. اور یہ ڈس انگیج کرنا ایک بڑی عجیب سا نام بن گیا, یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنا عرصہ ہو گیا, اور ہمیں دوسرے کا حال, جیسے ابھی ان خاتون کی آپ بات کر رہے تھے کہ مہینوں کے حساب سے ان کا فون آف ہے, کسی نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے, ایون ان کے فیملی والے نے اسے ڈس اون کیا ہوا ہے اسی حد تک. تو کہیں اس طرح کے مسائل اس حد تک نہ بڑھ جائیں کہ ہم کسی ایسے راستے کی تلاش میں بھٹک رہے ہوں اور پیچھے پتہ چلے کہ ہمارے پاس پیچھے ہی کچھ نہیں بچا, ہم واپس بھی نہیں آ سکتے. بالکل. اچھا, ہم ایسے اس حوالے سے ضرور بات کریں گے تھوڑا سلوشنز کے بارے میں, کیونکہ دیکھیں زندگی اب اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ واقعی آپ کے دوست آپ کے ساتھ ضرور ہیں, لیکن ہمیں بعض اوقات نہیں ٹائم مل رہا ہوتا, یا آپ کے دماغ میں اتنی چیزیں اور چل رہی ہوتی ہیں, چیلنجز ہمارے سامنے اور ہیں کہ نہیں لوگ کراس بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی رسپونڈ نہ کرے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ دوبارہ رابطہ کیسے رکھنا ہے ہم نے. اور پھر کچھ لوگوں کا سرکل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک بندے کی خبر رکھنا اور ایک ایک انسان کے بارے میں پوچھنا اور اس کو ٹریک کرنا, یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. کچھ ریالٹیز بھی ہیں, ان پر بات کرنا ضروری ہے, کیونکہ بعد میں ہم سب بلیم کر رہے ہوتے ہیں سب کو, لیکن کچھ چیزیں آپ کی نیت غلط نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ نے رشتوں کو مینیج کس طریقے سے کرنا ہے. تو اس حوالے سے بات کریں گے سر ایک بریک کے بعد. بریک سے واپس آتے ہیں اور ذرا ان ریالٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج چونکہ ہمارا موضوع ہے رویوں پر غور کرنا اور رویوں کو بدلنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. تصدق گیلانی صاحب ساتھ موجود ہیں. تصدق صاحب, بیبی سٹیپس جو ہمیں لینے چاہیے, وہ اسمال سٹیپس جو ہمیں ایز این انڈیویجول لینے چاہیے, کیونکہ ظاہر ہم سب کو اپنے رویوں پر کام کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب میں سے کچھ شاید ایسے ہیں کہ رویے اچھے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو ہی ضرورت پڑ گئی ہے اس وقت کہ ہم سب اپنے رویے بہتر کریں. سو وٹ آر دوز اسٹیپس جو کہ لینے چاہیے؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ ہم جس چیز میں انویسٹ کرتے ہیں نا, وہی اسی میں پھر گروتھ بھی ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے ہم نے رشتوں میں انویسٹ کرنا چھوڑ دیا, اور اس میں بڑوں کا بھی قصور ہے. مطلب ہم صرف نوجوان نسل پہ نہیں ڈال سکتے. جب ہم مصروف ہوتے ہیں تو بچوں کو وقت نہیں دے پاتے, وہ ریلیشن شپ اس طرح سے بانڈ ڈیولپ نہیں ہو پاتا. اچھا, میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جو پرانے ہمارا فیملی سسٹم تھا نا, اس میں دادا کے پاس ٹائم ہوتا تھا پوتے کے لیے یا پوتی کے لیے, نانا کے پاس ہوتا تھا. اب وہ دادا اور نانا کہیں دور رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ بہت بڑا گیپ ہے, اتنا بڑا گیپ ہے کہ اس کو کوئی فل نہیں کر سکتا.
اور مجبوری بھی ہے, کبھی آپ ظاہر ہے آپ نے رزق کی تلاش میں نکلنا بھی ہے, تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ جو سوشل میڈیا آج کل آ گیا ہے, اس کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ وائی ناٹ کہ آپ ان بچوں کو کسی طرح سے خود انگیج کرائیں اپنے دادا دادی نانا نانی کے ساتھ, اپنے جو اختلافات ہیں وہ بچوں میں منتقل نہ کریں. اس نسل کو سیکھنا پڑے گا کہ ہم کیوں کس طرح سے بچوں کے اندر وہ بیج نہ بوئیں جو ان کے اندر نیگیٹیوٹی, وہ ایک دفعہ بوتے ہیں نا پھر بڑا ہوتا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے, تو وہ بیج ہی نہ بوئیں. میرا اختلاف ہے, میرے بچے کا اختلاف تو نہیں ہے کسی کے ساتھ, اس نے خود سیکھنا ہے. اور اسے یہ پتہ ہو کہ کہاں پہ کس شخص کے ساتھ کتنا تعلق رکھنا ہے, کس جگہ پہ میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, یہ چیزیں اسے پتہ ہوں. لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے تعلق کا زہر جو ہے نا وہ دوسروں کے اندر ڈالیں, اور یہ میرے خیال یہاں بڑی غلطی کر رہے ہیں, اور اس میں ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور میں ایک دفعہ پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ جو اولڈ ہاؤسز اس کو کنیکٹ کریں تو وہ بھرے پڑے ہیں ان پیرنٹس سے, اسپیشلی ان فیمیل سے جو کہ جن کو اولاد نے ڈس اون کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نفرت ایک دوسرے کے خلاف بچوں میں بھر رہے ہوتے ہیں نا, بظاہر ایک کو لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, وہ الٹیمیٹلی وہ نفرت ہی ہے, اس میں سے کبھی پھول نہیں کھلے گا, وہ آخر دوسرے جو پارٹنر ہے اس کو ضرور امپیکٹ کرے گی. تو نفرت مت پھیلائیں, کبھی بھی زہر مت بوئیں, وہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. تو ہمیں پہلا سٹیپ یہ ہے, جیسے آپ نے کہا چھوٹے سٹیپ, یہ بہت بڑا سٹیپ ہے, لیکن سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ ایگو کو ماریں اور کہیں کہ یار میں نے بچے کو خراب نہیں کرنا, میری زندگی جیسے گزری سو گزری, میری اس کی مجھ سے بہتر ہو, تو اس کے لیے زہر ہم نے نہیں بونا. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمیں کوئی کوالٹی ٹائم خود بھی تو گزارنا ہے نا, مطلب کچھ وقت تو گزارنا, بانڈ ڈیولپ تو کرنا ہے نا ان کے ساتھ. بے شک وہ آپ سے اس طرح سے نہیں وقت دے پاتے, لیکن آپ بیٹھیں گے بھی. تو میں اپنے بچوں سے اکثر کہتا ہوں کہ ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ, جو مرضی کرو, بیٹھ جاؤ یہاں, بیٹھ جاؤ, جو مرضی جو دل کرتا ہے. تو ہوں گے نا, اکٹھے تو ہوں گے نا, کبھی بات ہو جائے گی, کبھی اسمائل کر لیں گے, کبھی کوئی جیسے میں اپنی مطلب ہم کو بات کر رہے تھے تو میں سوچا تھا میری بیٹی جو نہیں سن رہی, لیکن اس نے مڑ کے جواب دیا, اسی کا جواب دیا, شی واز لسننگ. سو آپ ایک انوائرمنٹ کے اندر تو رہ سکتے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ میرے خیال اسکولوں میں اور سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں, تو ابھی اسٹیٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جو سوشل میڈیا کے اندر کوئی ایسی انوویشنز کریں کہ ہمارے بچے ہمارے کلچر کے مطابق ان کی ٹریننگ ہو. ابھی ہمارا بچہ نا امریکہ میں ٹرین ہو رہا ہے, مطلب دیکھا جائے وہ اسپرچل ورلڈ میں ہے, وہ ایسی گالیاں دیتا ہے, ایسی باتیں کرتا ہے جو کہ امریکہ میں دی جاتی ہیں ان کے سوشل نارمز میں. وہ ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو وہ مطلب اس کی آنکھیں کھلی ہر جگہ کی اپنا ایک کلچر ہے نا. اور وہ اچھا سر, تھوڑا سا اس حوالے سے بات کریں کہ جن لوگوں کا سوشل سرکل بڑا ہے وہ کیا کریں. واقعی مشکل ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کنیکٹڈ رہنا اور سب پہ چیک رکھنا, اور اتنا زیادہ چیک رکھنا کہ کوئی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. مطلب اتنے بڑے ایک انڈسٹری میں اگر آپ ہیں, آپ کی کسی سے اچھی ہیلو ہائی ہے, اچھی دوستی ہے, اور وہ آپ کی دوستیاں بڑی ڈفرینٹ ہیں. میں وہ بیسٹ فرینڈس والی بات نہیں کر رہی کہ ہر دن ملنا اینڈ آل دیٹ, بٹ اب دوستیاں ایسی ہیں, اور بس ٹھیک ہے دور بدل رہا ہے تو اب ایسے ہی ہم سب کیا کریں, زندگی ایسے گزری ہے. لیکن کیا جائے, بیلنس کیسے رکھا جائے رشتوں میں, کیسے چیک رکھا جائے, کیونکہ بعد میں بلیم تو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈسٹری کے لوگ کہاں آتے ہیں کچھ, لیکن ہم اپنے گرمال میں بھی اگر جھانکیں تو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ اتنا چیک نہیں رکھ سکتے. اتنی بڑی انڈسٹری, اس میں لوگوں کو بیلنس کر کے چلنا, سب سے رابطہ رکھنا, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اچھا مجھے لگتا ہے کہ انسان کے اندر ایک گیج لگا ہوتا ہے, اس کو بار بار کچھ بتا رہا ہوتا ہے, ہم اسے ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, نہیں مانتے اس کی بات. تو میرا خیال ہے ہمیں ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی ایسا سگنل ضرور ملتا ہے کہ جسے ہم کہیں کہ ہم ویئر آر وی گوئنگ, کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. اچھا بہت زیادہ بکھیڑا پلتا ہے, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے, وی آر سوشل اینیملس, تو ہمیں لوگوں سے تعلق بھی رکھنے, ہر تعلق کی ایک نوعیت ہے نا. تو ورک پلیس پہ اگر آپ وہ دوستی ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ اسکول اور کالج یا محلے میں, تو وہ نہیں ملے گی, اور بے وقوفی ہے اس کو ڈھونڈنا, کیونکہ بہت ساری سٹیکس ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی کی گردن پہ پاؤں آ جاتا ہے, کسی کے, یو انڈرسٹینڈ. تو وہ اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا. اس سے لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ بھی کہہ سکتے ہیں, ایک دوسرے سے مفاد کا تعلق بھی کسی وقت ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی پروفیشنلزم ہے نا, تو وہ کہتے ہیں پہلے تعلق ذرا تھوڑے سے پرسنل ہونا شروع ہو گئے تھے, اب پروفیشنل ہونا شروع ہو گئے. I was about to ask this, کہ آپ کو لگتا ہے کہ that emotional connection, the emotional bond is missing these days? اچھا اس میں یہ ہے کہ ایموشنل نیڈ تو ہے نا, تو اگر کہیں مسنگ ہے کوئی, تو آپ کوئی نئی نیڈ کے تحت تعلق تو بنا لیتے ہیں, لیکن میں نے کہا وہ گیج آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ یار ادھر کوئی گڑبڑ ہے, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, اٹس فائن. تو ہمیں, میرا خیال ہے جو یہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو
جو فوک وزڈم ہے وہ ہمیں یہی سکھاتی ہے اور یہی مسنگ ہے کہ ہم نے تعلق کے اندر کن چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اٹس اے جرنی. ریلیشنشپ از اے جرنی. And it should be beautiful. It is usually it's beautiful. اگر آپ ایک تعلق کے اندر نا اگر کوئی آ گیا ہے کوئی مطلب آ گیا نا تو تعلق نہیں ہوتا. تعلق تو بغیر مطلب کے ہوتا ہے. یعنی اچھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کچھ نہیں بول رہے تو آپ خوش ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو تعلق اگر آپ سوچیں کبھی کسی دور میں آپ کے جو تعلق رہے ہوں گے اسکول کالج میں گلی محلے میں کہیں بھی تو وہ اگر بغیر مطلب کے جب ہوتے ہیں تو وہ تعلق بنتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں. میں پتہ نہیں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں افضال بھائی کا. 35 سال بعد میں نے اس جوان کو فون کیا. میرا کلاس میٹ تھا یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں. تو وہ ایک ہم نے ایک آٹے کی مشین خریدنی تھی گجرانوالہ سے. بیگم نے کہا لینی ہے موٹر وے سے نہیں جانا ادھر سے جانا ہے لاہور سے. میں ٹھیک ہے جی. تو میں نے 35 سال بعد کنیکٹڈ تو ہم ہیں. میں نے تو فون کیا میں کہ یار یہ کام ہے. اچھا یقین کریں اس نے نہیں پوچھا بھائی تو کمال آدمی 35 سال کے بعد وہ آتے ساتھ کام. اس نے کہا جی آپ آئیں. ہم گئے ایک جگہ ہم نے کھانا شانا کھایا. اس نے ارینج کیا ہوا تھا. اس کے بعد چلیں ہم مشین لیتے ہیں. اس نے کہا جی گاڑی کی ڈگی کھولیں. میں نے کھولی. اس نے مشین اٹھائی ڈال دی. ٹھیک ہے. تو یہ وہ تعلق ہے جو نہیں پوچھتا کہ تم کہاں تھے. سر اب تو حالات یہ ہے نا کہ اگر مہینے بعد کسی کو فون کہتے ہیں ہاں آگے میری یاد ضرورت میں کوئی کام ہوگا مارتے ہو. آدھے سے زیادہ لوگ تو اب اس لیے رابطہ نہیں کر رہے ہوتے بتانا پڑ جائے گا آگے سے. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اندر سے کہ کس کے ساتھ کون سا تعلق ہے لیکن ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں. تو جو آپ بات کر رہی ہیں نا بہت جب بکھیڑا پال لیتے ہیں اور اس بکھیڑے میں آپ نے ایک سوشل کنیکشن میں آپ سے ضرور کہتا ہوں ضرور رکھیں اور اچھا تعلق رکھیں. وی شوڈ ناٹ میک اینیمیز. ہمیں نا خواہ مخواہ الجھ پڑتے ہیں. وہ گورے سے میں نے یہ سیکھا. انہوں نے کہا یار کسی کانفلکٹ میں جانے سے پہلے نا 100 دفعہ سوچو ڈز اٹ میک سینس. یس ٹھیک ہے. ہم تو راستے میں چلتے چلتے جناب شروع ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں کون ہے کہاں ہے. اور ہمارے یہاں تو یہ بڑا مسئلہ ہے sometimes there is no conflict but there is a conflict in the mind actually. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. وہی ہے جو ایگو کی بات ہم کر رہے تھے نا کہ ایگو ہمارے اندر نا بڑا کہنا آسان ہے. اوور تھنکنگ. ہاں آپ ازیوم کرتے ہیں غلط چیزیں ازیوم کرتے ہیں. وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. آپ اپنے ارد گرد اپنے کلوز فرینڈس میں بھی آپ دیکھیں وہ کچھ بھی کر رہے ہیں سم ہاؤ آپ کے دل میں دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے یہ کیا کر رہا ہے پتہ تو مجھے سب کچھ ہے. یا نیگیٹو تھنکنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ میں ہی آپ رشتوں سے دور ہوتے جاتے ہیں. آپ کہتے نہیں ہیں. خود پسندی میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم خود پسندی کا نا ایک سٹیج ہے. میں بلیم بھی نہیں کرتا. نوجوان آدمی شاید خود پسند بھی ہوتا ہے اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اس نے بہت ساری ہرڈلس میں سے گزرنا ہوتا ہے. لیکن خود پسندی اگر حد سے بڑھ جائے نا تو دوسری کی پرسنالٹی کو نگیٹ کر دیتی ہے. تو تعلق تو بنتا ہی نہیں ہے جب آپ دوسرے کو نگیٹ کر دیں. تعلق تو یہ ہے کہ آپ اس کو اہمیت دیں. ایک دوسرے کو سننا ہے. یو کین گیو رسپیکٹ نا. میں آپ سے کہوں آپ میری عزت کریں ایسے تو نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کی عزت کر سکتا ہوں. یہ میری چوائس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ آپ تعلق جو ہے وہ اس پہ دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں دوسرے کی بات سنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کہیں نہ کہیں تو اچھے لسنرز کا تعلق بہت اچھا ہوتا ہے. یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے جو کہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا اب ایک جو کانفلکٹ ہمارے دماغوں میں چل رہا ہوتا ہے وہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ ہم جسٹیفیکیشنز دینا شروع کر دیتے ہیں ہر چیز کی. آئی مین اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اگر آپ اصلاح کرتے ہیں کسی کی تو اس اصلاح کے اس چیز کے بارے میں سنا جاتا تھا پھر اس کو کریکٹ کیا جاتا تھا بڑا پازیٹیو وے میں لیا جاتا تھا. اب آپ کے دوست یا آپ کے کولیگز آپ کو کچھ بتا رہے اگر ہوں کہ نہیں آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں تو آپ اسے کنارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی رشتوں میں دوری ایک چیز پیدا کرتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہر وقت اصلاحی کرتا رہتا ہے ہر وقت اسکولنگ کرتا رہتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں اب بیٹھ رہے. لیکن دوسرا بندہ وہ آپ کے اندر کچھ دیکھ رہا ہے تو اپنے طریقے سے آپ کی کریکشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایسے بھی ہوتا ہے اور ہماری چیز میں جسٹیفیکیشنز کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں یہ تو ایسا ہے تو میں تو اس لیے ایسے کر رہا یا کر رہی ہوں. یہ بھی تو ایک بڑا گیپ کریٹ کر دیتا ہے. یہ آپ نے وہی بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے اندر گیج تو لگا ہوتا ہے تو بتا رہا ہوتا ہے اندر سے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو نا پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں پھر دوسروں کو مطمئن کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے جو کیا یہ غلط نہیں ہے. اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ گڑبڑ ہے. تو اپنی اندر کی بات سننی چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ سچ بولیں. اپنے ساتھ مطلب میرے ساتھ کون ہے میں ہوں نا تو میں کہوں گا ہاں یار میں نے یہ غلطی کی ہے. کون سن رہا ہے؟ میں ہی سن رہا ہوں. ہاں اگر آپ یہ کرتے ہیں
اور اب میں تو کہتا ہوں اس کی فریکوینسی اگر ڈیلی بیسس پہ ہو تو اچھی بات ہے کہ آج دن میں میں نے ذرا اسکین کروں یار یہ میں نے گڑبڑ کی ہے کل میں یہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, تو اس سے بات آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں. بڑے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اینڈ اٹ شوڈ بی لائک دس. ایگزیکٹلی. لیکن جو دوسری آپ نے اس کا سائڈ بتائی وہ یہ ہے کہ آپ یعنی تنقید برداشت نہیں کرتے. اچھا یہ دونوں کام بڑے مشکل ہیں. نہیں, ایک تنقید برداشت نہیں کرتے, ایک دوسرے دوستوں کی تنقید برداشت نہیں برداشت کرتے. یہ آپ تو تعریف سننا چاہتے ہیں نا. Exactly. میں کہتا ہوں خود پسندی کو تسکین ملتی ہے. نہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ سمجھداری والی بات کیسے کر سکتا ہے. میں یہ ایک کمپٹیشن سم ہاؤ ہمارے دماغوں میں ہے کہیں نہ بہت کہیں. اچھی بات آپ نے کی. یعنی 4-5 لوگ بیٹھے ہو نا, ایک بندہ بہت محفل کو وہ اس کا ٹائم لے رہا ہو تو باقی 4 تھوڑے سے ڈسکمفرٹ میں چلے جاتے ہیں کہ یار میری باری کدوں آنی. اس نے کیسے لائم لائٹ لے لی. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم جیلسی کہہ لیں نا کہ مطلب دیکھیں اہمیت تو ہے تو تب ہم 3 لوگ اکٹھے بیٹھے. اہمیت نہ ہوتی تو ہم علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوتے. تو یہ اہمیت, اس کو بھی خاموشی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے. یعنی آپ نے اہمیت جتانی نہیں ہوتی, آپ نے پروو نہیں کرنا. بعض اوقات بندہ پروو کرتے ہوئے نا غلطی کر بیٹھتا ہے. صحیح بات ہے. کچھ باتیں آپ کو ثابت کرتے ہوئے غلطی کر بیٹھا ہے, جیسے جسٹیفیکیشن. آپ کے مگر جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنے اسٹبرن ہو گئے ہیں کہ نہیں بس جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. یہ جو میں ہے نا جس کا ہم نے آغاز بھی کیا تھا کہ اس انا کو مارنا ہے ہم نے, اس میں کو ختم کرنا, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور چھوٹی سی بات سے ایڈ کرتے ہیں کہ تعلقات میں یعنی ریلیشنز میں حال چال پوچھیں, بات چیت کریں, ایک ایسا ٹائم اسپینڈ کریں کہ جس سے آپ کو معلوم ہو کہ اچھا وی آر کنیکٹیڈ سم ہاؤ. اور یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسی سچویشن آپ کے اوپر آ جائے, کسی پہ بھی کسی وقت بھی یہ برا وقت آ سکتا ہے. سو آپ کا یہ کنیکشن, آپ کا یہ سرکل, آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے جو آپ نے کی ہوئی ہے اپنے آس پاس کے لوگوں میں, وہ بڑا کام آئے گی آپ کے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہمارا موضوع بھی ایسی تھا. سر بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے رویے, ان کی تبدیلی, اس موضوع میں ہم نے بات کی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس پر بات, کیونکہ ہم نے اس لیے بھی آج کیا کہ 3-4 روز سے اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا کیا جائے, کیسے ان رویوں پر کام کیا جائے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور ہم تک پہنچائیے گا. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.